जनाब मसीह ज़मा, खुदा के दिल आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ाहिद खान हुजूर आप पर खुदा की सलामती जी। आज हम बुक स्टडी के लिए यहाँ पर हाज़िर हुए हैं, तो हम आज के इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं जी। और उसके बाद फिर जो हमारे मज़ीद जनाब मसीह ज़मा, अल्लाह के दिल, आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ाहिद खान अलैहिस्सलाम, हुजूर आप पर खुदा की सलामती। बड़ी खुदा की सलामती हो। सभी मेंबरान के साथ आज की इस मुबारक मीटिंग में, इस रूहानी लेक्चर में हम हजूर मसीह ज़ाहिद खान साहब का इस्तकबाल करते हैं, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। तो आज के सवालात से पहले हम हजूर से गुजारिश करेंगे कि हम एक ऐसे मौजू की तरफ हमारी रहनुमाई करें, और उसके बाद फिर जो हमारे मजीद मेंबरान होंगे वो ज्वाइन करते जाएंगे, और लाइव स्ट्रीमिंग के जो सवालात होंगे वो भी हम मौसूल करते जाएंगे। जी, शुक्रिया। मैंने वो आपका वो जो भेजा था वो भी सुना, तो खुदा की नायात है आप पर। लेकिन फिर वो बाद में जाहिलों की तरह के अल्लाह दिखा हमें, तो ये वही जाहिल हैं जो मोहम्मद साहब के वक्त में थे, जी सर। उस अंबिया पे। फिर ये तू मैंने पे आए। आज मैंने थोड़ा सा, जहाँ से हमें दावतें आ रही हैं यूथा से, तो कह रहे हैं कि आप आए। मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ आपको। जी सर, ये कहाँ है जी? यूथा इन अमेरिका में, यूएस, अमेरिका, ओके जी। यूएस, ताकि थोड़ी सी बैकग्राउंड पता लगे। इसका दौर, इसका जो नबी है, फाउंडर, उसका नाम है जोसेफ स्मिथ। जोसेफ स्मिथ। जी जोसेफ स्मिथ का वक्त वही है, अगर हम पैरेलल कहें कि ये इधर था और गुलाम अहमद कादियान उधर थे अपना, आ, ए, हमारे हिंदुस्तान की तरफ। तो इनका वक्त जो है वो बिल्कुल एक साथ है। जोसेफ स्मिथ ने जो किताब लिखी है वो गोल्डन प्लेट है। तो ये जंगल में जाता था और दुआ करता था कि मैं सुन रहा हूँ। तो इसमें एक जी फरिश्ता सर। नजर हुआ। ऐसे दूसरे अंबिया पे होते। तो उसने इसको कहा कि ईसाइयत की इस्लाह, यहाँ से मिशन शुरू होता है। जोसेफ स्मिथ को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा। तो बड़ी लंबी हिस्ट्री है इसकी। इसको बड़ी हिजरतें करनी पड़ी। तो ये लिखता रहा। तो वो जो किताब है इसकी, उसमें वन टू ऑल ऐसे ही है, जैसे इधर इश्क ईसा है, उधर इश्क मोहम्मद है, दोनों तरफ। तो उस किताब में बड़ी पेचीदगी है। अ, वो तमसीलों में लिखी किताब। तो आखिर में जोसेफ स्मिथ को कत्ल कर दिया गया था। गालबन ये जेल में था और वहां इसको मर्डर किया गया। कुछ इंफॉर्मेशन है कि न्यूयॉर्क जेल में चाकू के जरिए। तो कुछ इंफॉर्मेशन है कि वो गोली मार दी गई।
اس کے پاس اس کے خلیفہ ہے، جن میں سے اب جو تھا وہ جیف تھا، جیف شمیت۔ پھر جیسے وہ قادیان میں آبادی ہو گئی تھی، اسی طرح یہاں یوتا کو، پھر جیسے وہ قادیان میں آبادی، میں اس کو تھوڑا سا ریورس کر کے جی دوبارہ سن رہا ہوں. یہ جیف شمیت۔ پھر جیسے وہ قادیان میں آبادی ہو گئی تھی، اسی طرح یہاں یوتا کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ریگستان ہے، جیسے کوئی عرب کا خشک پہاڑ ہے، تو یوتا کی، تو یہ آبادی وہاں بڑھتی رہی یوتا کی، اور غالباً ان کی اکثریت تعداد جو ہے وہ ادھر ہے، یوتا میں ہے، جتنے بھی ہے، جیسے ان کی قادیان ان کی یہاں پہ ہے۔ تو ایک دن وہ فرشتہ آیا میرے ایک ماننے والے کے پاس، اور کہا کہ تو اجازت لے مسیح سے کہ میں تیرے ساتھ کام کر سکوں۔ اچھا، تو وہ میرے پاس لے کے آیا اس کو، تو میں اس پہ بڑا ناراض ہوں، فرشتے پہ، کہ تم نے پہلے کتنے مشن خراب کر دیے، لائن لگی ہوئی ہے، اس طرح اس کے ساتھ غلام احمد کا کے ساتھ ایک عورت فرشتہ کام کرتی تھی، تو اور ایک بعد میں ایک فرشتہ، تو انہوں نے امام وقت کے بھی کام خراب کیے، اس نے آنا تھا دمشق۔ جی ضرور، ہم جہاں تک پڑھ دیتے ہیں جی اگر آپ یہ اجازت کافی ہے، دیں. کافی ہے۔ جی میں پہلا حصہ یہاں سے پڑھتا ہوں، آپ سماعت فرمائیے گا. جی جناب مسیح زماں اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، حضور آپ پر خدا کی سلامتی. حضرت زاہد خان صاحب آپ پر بھی خدا کی سلامتی. پروفٹ اطہر خان سبھی ممبران کے ساتھ آج کی اس مبارک میٹنگ میں، اس روحانی لیکچر میں ہم حضور مسیح زماں حضرت زاہد خان صاحب کا استقبال کرتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. تو آج کے سوالات سے پہلے ہم حضور سے گزارش کریں گے کہ ہمیں ایک ایسے موضوع کی طرف ہماری رہنمائی کریں، اور اس کے بعد پھر جو ہمارے مزید ممبران ہوں گے جو جوائن کرتے جائیں گے وہ لائف کے جو سوالات ہوں گے وہ بھی ہم وصول کرتے جائیں گے. شکریہ. حضرت زاہد خان صاحب، میں نے وہ آپ کا جو بھیجا تھا وہ بھی سنا، تو خدا کی عنایت ہے آپ پر، لیکن پھر وہ بعد میں جاہلوں کی طرح کے اللہ دکھا ہم نے، اللہ دیکھا ہم نے. تو یہ وہی جاہل ہیں جو محمد صاحب کے وقت میں تھے دوسرے انبیاء پہ. پھر اللہ یہ دکھا ہمیں، اللہ دکھا ہمیں، جی اللہ دکھا ہمیں، اللہ ٹھیک، دکھا جی اللہ، جی، اللہ دکھا ہمیں. اللہ دکھا، تو یہ وہی جاہل ہیں جو محمد صاحب کے وقت میں تھے دوسرے انبیاء پہ. پھر یہ تو میں پہ آ جاتے ہیں. آج میں نے تھوڑا سا جہاں سے ہمیں دعوتیں آ رہی ہیں یوتھا سے، تو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں. میں تھوڑی سی اس کی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں آپ کو امریکہ میں، تاکہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ پتہ رہے. اس کا دور، اس کا جو نبی ہے فاؤنڈر، اس کا نام ہے جوزف سمتھ. جوزف سمتھ کا وقت وہی ہے، اگر ہم پیرالل کہیں کہ یہ ادھر تھا اور غلام احمد قادیان ادھر تھے اپنا ہمارے ہندوستان کی طرف. ان کا وقت جو ہے وہ بالکل ایک ساتھ ہے. جوزف سمتھ نے جو کتاب لکھی تھی، جوزف جوزف سمتھ نے جو کتاب لکھی ہے وہ گولڈن پلیٹ ہے. تو یہ جنگل میں جاتا تھا اور دعا کرتا تھا، کیونکہ تو اس نے اس پہ فرشتہ نازل ہوا.
جیسے دوسرے انبیاء پہ ہوتے ہیں۔ تو اس نے اس کو کہا کہ عیسائیت کی اصلاح کر۔ یہاں سے مشن شروع ہوتا ہے۔ جوزف سمتھ کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ جوزف سمتھ کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ تو بڑی لمبی ہسٹری ہے اس کی۔ اس کو ایک تو بڑی ہجرتیں کرنی پڑی، تو یہ لکھتا رہا۔ تو وہ جو کتاب ہے اس کی، اس میں ون ٹو آل ایسے ہی ہے جیسے ادھر عشق عیسیٰ ہے، ادھر عشق محمدی ہے، دونوں طرف۔ تو اس کی کتاب میں بڑی سنجیدگی، اس کی کتاب میں بڑی پیچیدگی ہے، وہ تمثیلوں میں لکھی گئی ہے کتاب۔ تو اخیر میں جوزف سمتھ کو قتل کر دیا گیا، غالباً یہ جیل میں تھا اور وہاں اس کو مرڈر کیا گیا۔ کچھ انفارمیشن ہے کہ نیو یارک جیل میں چاقو کے ذریعے، تو کچھ انفارمیشن ہے کہ وہ گولی مار دی گئی۔ ہوں، گولی مار دی گئی۔ اس کے پاس اس کے خلیفے آئے، جن میں سے اب جو تھا وہ تھا جیف سمتھ۔ جی، سمتھ پھر جیسے وہ کیا؟ کارکن میں آبادی ہو گئی تھی، اسی طرح یہاں جودھا کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ریگستان ہے، جیسے کوئی عرب کا خشک پہاڑ، تو یودھا کے، تو یہ آبادی وہاں بڑھتی رہی۔ جی جی، اگر یودھا، آپ جائیں نا جی ضرور، یوتھا میں، تو ادھر بھی پتھر کا پہاڑ ہے، جی اور قادیان جائیں تو ادھر بھی وہی ہے، تو جی، بڑی پیرالل نقشہ کھینچتا پیرالون، ہے وہ محمد کا، ادھر بھی وہی ہے، پتھر جی والا جی۔ پہاڑ اور یہی غالباً ہے۔ ان کی اکثریت تعداد جو ہے وہ ادھر یوتھا میں ہے، جتنے بھی ہیں، جیسے ان کی قادیان، ان کی یہاں پہ ہے۔ تو ایک دن وہ فرشتہ آیا میرے ایک ماننے والے کے پاس اور کہا کہ تو اجازت لے مسیح سے کہ میں تیرے ساتھ کام کر سکوں۔ ہوں، اچھا، تو وہ میرے پاس لے کے آتا ہے اس کو، تو میں اس پہ بڑا ناراض ہوا، فرشتے پہ میرے پاس آیا۔ اچھا، تو وہ میرے پاس لے کے آیا اس کو، تو میں اس پہ ناراض ہوا، فرشتے پہ، کہ تم نے پہلے کتنے مشن خراب کر دیے۔ ہوں، لائن لگی ہوئی ہے، جس طرح اس کے ساتھ غلام احمد قادیان کے ساتھ ایک عورت فرشتہ کام کرتی تھی، اور ایک بعد میں ایک فرشتہ، تو ایک انہوں نے، سیکنڈ، جی ضرور، یا بس یا جس کے تو انہوں نے امام وقت کے بھی کام خراب کیے، جس نے آنا تھا دمشق کے مینارے پہ، اس کا بھی کام خراب کیا۔ تو جہاں تک ہم نے پڑھا تھا جی، سنا تھا، جہاں تک ہم نے پڑھ لیا جی۔ اب اس کے ہم درمیان میں چلتے ہیں۔ جی، خدا کی عنایت سے جی، بہت شاندار اور لمبے ویڈیوز ہیں جی، بڑی تفصیل ہے جی۔ زندہ باد، واہ، خوش کر دیا، بس ہم کلے کلے خوش ہوتے رہتے ہیں۔ جی دنیا تو ہے لیکن مخالفت بہت ہے۔ جی ضرور، چلو یہ وقت بھی گزر جائے گا، جی بے شک، یہ وقت ایک بے جیسا شک، نہیں اس کے درمیان تک، جی جی، اس کے درمیان، ہاں، بتا دیتا ہوں، میں نے وہ سننی ہے، ویڈیو سننے کے اگر انہیں نہیں کوئی، میں بتا دیتا ہوں، میں نے وہ سننی ہے۔ ان کا معاملہ بھی غلام میں قادیان والا معاملہ ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ خدا کے حضور پہنچے تو ان کا حسن ایک عورت جیسا تھا، ٹھیک ہے؟ جی تو یہ انہوں نے ناچا وہاں پہ، یہی ہے نا ناچا، جی جی جی، وجہ میں آ گئے۔ یہ ہم اپنے ممبر کی بات کر رہے ہیں، اب غلط فہمی پڑ سکتی ہے یہاں سے آگے۔ ایک تو پوری امت مسلمہ جو ہے گڑھے میں جا گری،
کہ خدا مجھ سے آگے صحبت کرے. اگر وہ واقعے کو، تفسیر کو کھول دیتے تو بات اتنی دور تک نہ جاتی. بلکہ وہ اتنی اسلام میں نفرت ہو گئی ہے کہ جو حق کو سننے کے لیے آئے تھے وہ بھی نہیں ہے. جی حضرت علی کا قول ہے کہ جب اگر تو اپنے جگہ اپنے آپ کو خود ہی ایک ایسی جگہ پہ رکھ دے جہاں پہ لوگ تجھ پہ اف اف کرے تو پھر تیرا قصور ہے. اب آپ میں نہیں تھے تو وہ اس بات کا سب. جی حضور کیا فرمایا جی؟ وہ آواز تھوڑی سی گڑبڑ ہو رہی تھی. جی وہ شاید کبھی انٹرنیٹ کی وجہ سے، تو لیکن ویڈیو جہاں سے آڈیو چل رہا ہے. وہی پتہ ہے کہ وہ پھر بڑی، اب چاہے وہ تفصیلیں کرتے رہے، وہ بتاتے رہے اس کے مطلب، وہ بات نہیں بنتی جو غلام احمد قادیان بتائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، فاؤنڈر تھا. تو میں یہ کھول دیتا ہوں. ان کی نیچر جو ہے وہ فیمیل نیچر. تو اس کے مطابق خدا ان سے سلوک کر رہا ہے. اچھا ایک اور بات بتا دوں، آج بڑی عجیب ہے لیکن سنائی دوں آپ کو. فرشتے اپنے آپ کو آپ کے سامنے کھڑے کھڑے ہی ایک حسین ترین عورت کا روپ بھی لے لیں گے، اور کھڑے کھڑے آپ کے سامنے ایک حسین جوان کا روپ بھی لے لیں گے. ان کو ہر قسم کے روپ لینے کی اجازت ہے. تو اب ہماری، میں ایک مثال دے کے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے پوری. ہماری ایک ماریم، انہوں نے اپنے آپ کو شاہین دیکھا. تو جب وہ شاہین دیکھا تو دیکھا کہ چہرہ جو ہے وہ تو حسین تھا، یہ چیز بھی ویسی حسین تھی، پاؤں بھی، لیکن سر پہ وہ عقاب نہیں ہوتا جیسے، وہ تھا. جی تو خدا نے ان سے پوچھا، اس سے پوچھا کہ یہ تو جنتیں جو دیکھ رہی ہیں، میں نے ان جنتوں کا تجھے سردار بنا. اچھا اب یہ جاتی بھی ہے کئی دفعہ، وہ روح نکلتی ہے تو وہ شاہین کا روپ لے لیتی ہے، شاہین کا. اور کئی صوفی ایسے بھی ہیں جی جب وہ نور نکلتی تھی تو وہ سانپ کا روپ لے لیتے، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی. اس کا سانپ کا روپ، اس کی روح سانپ کے روح میں بدل گئی، ہرے. تو اسی طرح سیدنا جو مسیح ہے یہ اژدہا کا روپ لے سانپ. اور یہ وجہ کچھ اور ہے تو یہ جنت ہی، لیکن کچھ ایسی باتیں جب خدا کہہ دے اور پھر نہیں کرنی تو یہ روح پھر مل جاتا ہے. جی 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 حضور یہاں تک سنیں یا آگے مزید سنیں اس کو؟ یہ کتاب ہو گئی. نہیں نہیں، ابھی تو ہم درمیان سے سن رہے ہیں، تو میں تھوڑا ویڈیو شارٹ شارٹ کر رہا ہوں تاکہ میں ساتھ ساتھ پڑھ بھی سکوں. جی، تو میں اس حصے کو آپ پڑھتا ہوں. آپ ایسا کریں جی کہ اسے آپ، ہم اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں لائف. جی جی ٹھیک ہے، تو کوئی 40 منٹ میں نے اس شخص کو دینے ہیں. جی جی تو یہ لائف ایسے ہی ہے. اے، تو یہ مل جاتا ہے. جیسے خدا نے ابلیس کو کہا تھا، اس نے غلط فہمی ڈالی تو خدا نے اسے سانپ بنا دیا. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی روح، اس کی روح جو ہے وہ سانپ کے اس میں دکھائی دیتی ہے.
कहा कि तू, मैंने तुझे ये अख्तियार दे दिया, तू शहजादी है यहाँ की। तो पूछा कौन कौन सा रूप चाहती है तू? क्या तू चाहती है कि एक हसीन औरत भी हो? क्या तू चाहती है एक हसीन मर्द भी बने? क्या चाहती है ये भी रूप हो, और ये भी हो, ये भी हो? तो इसलिए कहा मुझे ये सब रूप दिए थे। तो इसी तरीके के साथ ये क्या नाम है इनका? क्या नाम था इनका? हुजूर इनका नाम हमने एच खान रखा है जी, पूरा अच्छा। नाम नहीं ले सकते जी, एच खान। हाँ जी। तो इनका जो रूप है, अंदाजे बयां है मोहब्बत का, वो एक औरत जैसा है, फीमेल। तो ये औरत के रूप में हसीन बन के खुदा का दिल बहला। लिहाजा मैंने तमसील को खोल दिया ताकि प्रोग्राम में कादियानी वाली। हुक्म वाले। अच्छा, बहुत शुक्रिया हुजूर। हमारे किसी और दोस्त, किसी भाई का मैं। जी, तो हुजूर मैं अब वो जो पैराग्राफ दरमियान से हमने उठाया था उसको मुकम्मल तौर पे सुन लिया। अब इसको मैं पढ़ के तो आपके गोश गुजार करता हूँ जी। जी, हजरत जाहिद खान साहब, नहीं मैं बता देता हूँ, मैंने वो सुन लिए। उनका मामला भी गुलाम अहमद कादियान वाला मामला हो गया है। हम्म। ये खुदा के हुजूर पहुंचे तो इनका हुस्न एक औरत जैसा था। हम्म। देखा तो ये उन्होंने नाचा वहां पे, यही है ना, नाचा वजद में आके। ये हम अपने मेंबर की बात कर रहे हैं ना। जी जी। तो आप गलत फहमी, अब गलत फहमी पड़ सकती है यहाँ से। एक तो पूरी उम्मत मुसलमान जो है गड़े में जा गिरी कि खुदा मुझसे आगे मोहब्बत करता है। अगर वो वाक़े को, तमसील को खोल देते तो बात इतनी दूर तक ना जाती, बल्कि वो इतनी इस्लाम में नफरत हो गई कि जो हक को सुनने के लिए आए थे वो भी नहीं आए फिर। हज़रत अली का कौल है कि जब अगर तू अपनी जगह, अपने आप को खुद ही एक ऐसी जगह पे रख दे जहाँ पे लोग तुझ पे उफ उफ करें तो फिर तेरा कसूर है। हम्म। तो वो उस बात का सबको ही पता है कि वो फिर बड़ी, अब चाहे वो तफसीलें करते रहें, वो बताते रहें उसका मतलब, वो बात नहीं बनती जो गुलाम अहमद कादियान बता रहे थे। ठीक है, फाउंडर बता के जाता तो मैं ये खोल देता हूँ उनकी, मैं ये खोल देता हूँ। उनकी नेचर जो है वो फीमेल नेचर है। तो इसके मुताबिक खुदा उनसे सलूक कर रहा है। अच्छा, एक और बात बता दूं आज, बड़ी अजीब है लेकिन सुना ही दूं आपको मैं। फरिश्ते अपने आप को आपके सामने खड़े खड़े ही एक हसीन तरीन औरत का रूप भी ले लेंगे, और खड़े खड़े आपके सामने एक हसीन जवान का रूप भी ले लेंगे। उनको और किस्म के रूप लेने की इजाज़त है। तो अब हमारी, मैं एक मिसाल दे के, ताकि बात समझ में आ जाए पूरी। हमारी एक मारियोन, उन्होंने, हमारी एक मेंबर मारियोन, उन्होंने अपने आप को शाहीन देखा। तो जब वो शाहीन देखा तो देखा कि चेहरा जो है वो तो हसीन था, ये चीज़ भी थी वैसी हसीन थी, पाँव भी, लेकिन सर पे वो उकाब नहीं होता जैसे वो था उसके। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जी जरूर। सर पे नहीं, वो जो सारे बाकी बाल थे वो भी शाहीन जैसे थे। वाह वाह वाह, मैं लिख दूँ यहाँ पे जी। सारे बाल पर सारे शाहीन जैसे थे। सिर्फ चेहरा, ये ब्रेस्ट, ये जी, और पाँव जो थे, ये इंसान हो जैसे थे, हसीन। बाकी सारा शाहीन था। वाह 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 और फिर ऊपर से खुदा ने वो जैसे शाहीन होता है, औकाब का क्रोन बना के दिया था। वाह हाँ, तो ये थोड़ा सा लिख दे, वाह वाह वाह। अगर वो गलत फहमी हो गई। जी,
وہ پورے بال اور شاہین کی طرح کا تاج بھی پہنایا تھا خدا نے. وہ بڑا زبردست تھا وہ تاج، اتنا نوکیلا تھا، اوپر سے شاہین کا مارکا تھا، تو وہ واہ. سر پہ رکھا گیا تھا. تو باقی اس کے ہاتھ بھی پر تھے، پورا جسم پر، لیکن چہرہ یہ چیز اور یہ چیز جو آ، جی. اور پاؤں وہ سب انسانی روپ واہ. میں. پاؤں بھی جی، وہ آپ نے لکھا ہے یہاں پہ. یہ چیز بھی ویسی سین تھی، پاؤں بھی، ہاں لیکن جی. سر پہ وہ جیسے عقاب ہوتا ہے. جی تو جی جی خدا نے اس سے پوچھا کہ یہ تو یہ تو جنتیں جو دیکھ رہی ہے، جی جی میں نے ان جنتوں کا تجھے سردار بنا دیا. اچھا، اب یہ جاتی ہے کئی دفعہ، وہ روح نکلتی ہے تو وہ شاہین کا روپ لے لیتی ہے. اور کئی صوفی ایسے بھی ہیں جو وہ روح نکلتی تھی، جب وہ روح نکلتی تھی تو وہ سانپ کا روپ لے لیتی. جی بالکل ٹھیک ہے. سانپ کا روپ لے لیتے تھے. جیسے شیخ عبد القادر جیلانی، اس کا سانپ کا روپ، اس کی روح بڑے سانپ کی روح میں بدل گئی، ہرے سانپ کی روح میں بدل گئی. تو اسی طرح سیدنا جو مسیح ہیں، یہ عیسیٰ مسیح ہیں، یہ اژدہا کا روپ لے لیتے ہیں، سانپ، اور یہ وجہ کچھ اور ہے. تو یہ جتنے ہیں تو یہ جنتی، لیکن کچھ ایسی باتیں جو خدا کہہ دے اور پھر نہیں کریں تو یہ روپ پھر مل جاتا ہے. جیسے خدا نے ابلیس کو کہا تھا، اس نے غلط فہمی ڈالی تو خدا نے اسے سانپ بنا دیا. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی روح جو ہے وہ سانپ کے اس میں دکھائی دیتی ہے. تو کہا کہ میں نے تجھے یہ اختیار دے دیا، تو شہزادی ہے یہاں کی. تو پوچھا کون کون سا روپ چاہتی ہے تو؟ کیا تو چاہتی ہے کہ ایک حسین عورت بھی ہو؟ کیا تو چاہتی ہے کہ ایک حسین مرد بھی بنے؟ ہوں، کیا چاہتی ہے یہ بھی روپ ہو اور یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو؟ تو اس نے کہا یہ سب روپ مجھے یہ سب روپ دیے جائیں. تو اسی طریقے کے ساتھ کیا نام ہے ان کا، کیا ماری نام ہے ممبر کا، پروفٹ ما- اطہر خان حضور، ان کا نام ہم نے ایچ خان رکھا ہے جی، پورا نہیں، نام ایچ کسی خان. کا نام جی. کوئی کام نہیں، ماریون رکھتے ہیں. نہیں نہیں حضور، آپ پوچھ رہے ہیں یہاں پہ کہ وہ جس ممبر نے اپنا مشاہدہ بتایا ان کا نام آپ پوچھ رہے ہیں یہاں پہ. اچھا. تو اس ویڈیو میں جو تو میں آگے بھی جواب دے رہا ہوں، پرافٹ اطہر خان حضور، ان کا نام ہم ایچ خان رکھا ہے، ہم نے پورا نام ہم نے ایچ خان رکھا ہے، حضرت زاہد خان صاحب. تو ان کا جو روپ ہے، انداز بیاں ہے محبت کا، وہ عورت جیسا ہے، فیمیل. تو یہ عورت کے روپ میں حسین بن کے خدا کا دل بہلا رہے تھے، لہٰذا میں نے تمثیل کو کھول دیا تھا کہ وہ غلام احمد قادیان والی ٹھوکر نہ لگے. ہوں تو اب حضور اس کے ہم اختتام پہ چلتے ہیں جی. ہوں یہ ہم نے یہاں سے اس کو درمیان سے سنا ہے ابھی. ہوں. اچھا میں ایک اور بات بتا دوں تمہیں، اگر جی حضور. پریکٹیکل. جی. میں دریا کے ایک رخ پہ کھڑا تھا، اور یہ میں نے اس کو یسوع مسیح کو دیکھا، یہ سفید نور میں اس نے چھلانگ ماری دریا میں. جی. اچھا دریا جو تھا وہ اتنا بڑا تھا، چوڑائی میں جیسے ½ کلومیٹر. واہ. تو جب اس نے دریا میں چھلانگ ماری تو پھر اس نے جب منہ نکالا تو یہ التحا تھا. واہ. تو اب آپ کو میں بتانا جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ میری طرف کنارے پہ پہنچا تب بھی اس کا آخری سرا جو تھا وہ دریا کے دوسرے کنارے پہ. اوہ. تو اس نے ایسے کر کے پھر یہ پانی میں سے، تو اب ½ کلومیٹر دیکھیں، یہ پہنچ گیا ہے میری طرف،
لیکن اس کا آخری جو سرا تھا پوچھل، جی وہ ابھی تک اس سرے. اوہ، اچھا، پھر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ اس نے میرے ایک سمندری جہاز تھا بہت بڑا. جی تو وہاں پہ رولر گھوم رہا تھا، رولر. جی. جی تو اس عیسیٰ ابن زکریا نے ایک ماننے والے پہ حملہ کیا. تو اس کو بھی یوں کہہ رہے ہیں کہ جب کیا ہے تو آدھے کلومیٹر تک یہ چلا گیا، لیکن وہ رولر جو گھوم رہا تھا اس کی پوچھل فرشتوں نے اس رولر پہ باندھی تھی. تو یہ تقریباً پہنچ چکا تھا میرے ماننے والے پہ حملے کے لیے، لیکن بس اتنا ہی فاصلہ رہ گیا. اوہ، اوہ، پھر فرشتوں نے اس بحری جہاز میں سے رولر گھمایا، تو یہ پھر رولر میں لپٹنے لگا، ایسے ایسے کر کے. رولر بھی اتنا بڑا تھا اتنی اونچائی پہ. تو بنتا 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 پھر وہ انہوں نے فرشتوں نے بچایا. تو میں بتا رہا ہوں ان کا یہ کیا چیز ہے. اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی، میں پرواز کر کے اوپر گیا تو نیچے جنتیں تھیں. تو جب میں چھت پہ پہنچا تو میں بڑا حیران ہوا کہ ایک مکہ، ایک کعبہ جو ہے کعبہ، جی وہ 15,000 کی فیٹ پر جنت سے اوپر ہے. جی. جی کعبہ ہوا میں تیر رہا ہے. تو میں اوپر پرواز کر کے پہنچا، چھت پر میرے پیر لگے، کعبے کی چھت پر. تو یہ اندر سے نکلا سانپ بن گیا. اوہ، یہ عبد یہ القادر. ہرا سانپ تھا، گرین سانپ. جی اور عیسیٰ بن زکریا گرین بھی بن جاتا ہے اور وائٹ بھی بن جاتا ہے. جی تو یہ نکلا، اس کی پہنچ بھی ہوگی کوئی 50 میٹر اس کی بھی ہوگی. تو یہ ایسے کر کے نکلا، ایسے ایسے کر کے. تو میں کھڑا تھا، پھر بھی میرے قریب سے یہ بہت لمبا تھا. تو میں نے دیکھا کہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. تو میں کھڑا تھا، لیکن انہیں جان کے مجھے وہ کیا، کیا کہتے ہیں، نظر انداز. جی حیران اس لیے تھا کہ میری چھت پہ یہ کون آ گیا. اور یہ بھی اتنا موٹا تھا. لیکن اگر عیسیٰ ابن زکریا جب سام بنتا ہے اور یہ سام بنے تو عیسیٰ ابن مریم اس کو خوراک بنا دے. اوہ، اوہ، وہ اتنا بڑا ہے عیسیٰ ابن مریم. وہ جی اتنا بڑا ہے کہ اس کو ہڑپ کر دے. یہ 50 میٹر ہے، وہ آدھے کلومیٹر ہے، جی وہ 500 میٹر ہے. اب سانپ یہ جنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. جی لیکن سانپ کی ایک فطرت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی آئیڈینٹی چاہتا ہے. جی ابلیس اپنی آئیڈینٹی چاہتا تھا، عیسیٰ ابن زکریا اپنی آئیڈینٹی چاہتا تھا. اور غلام احمد قادیاں اور خواجہ اور شیخ عبد القادر جیلانی اپنی آئیڈینٹی چاہتا. تو یہ اپنی آئیڈینٹی کو بیچ میں جب رکھتے ہیں نمایاں، جی تو خدا کی ذات پھر وہاں نہیں ٹھہرتی. ہوں، لیکن نا وہ ابلیس کیا کہہ رہا تھا کہ میں تو اس کو سیریس نہیں لیا اس شخص کو، لیکن میں انڈر ایسٹیمیٹ ہو گیا. میں نے کہا یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اگر میں دوسرے انبیاؤں کو دیکھوں وہ تو بڑے انٹیلیجنٹ تھے، لیکن جہاں پہ میں ہار گیا 40 سال کے بعد، وہاں اس نے خدا کو 1 ملی میٹر دائیں کیا نہ بائیں کیا. واہ، وہ جو حملے تھے وہ جا کے نور پہ ہوئے، اور پھر نور سے آگ نکل کے مجھے وہ آگ نکل کے مجھے پڑتی تھی. تو پھر میں کئی کئی مدت دراز تک وہ میری روح جو ہے وہ جل جاتی تھی.
تو پھر میں انتظار کرتا تھا۔ تو ورنہ تو میں اس کو لے گیا تھا، میں نے تو سوچا نہیں تھا کہ ہاں بس وہ اندر کی محبت میں نہیں جان سکتا، جی بس یہاں پہ مجھے انڈر اسٹیمیٹ میں دھوکا کھا گیا۔ بعد میں جب مجھے ہوش آیا تو 30 سال گزر چکے تھے، 10 سال میں نے کوشش کی، تو وہاں پہ میں نے تو باقی پاکی شاکی جو تو اس نے ابراہیم اور گولڈن بینگ سے کہا، ہولینس کا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ہولی ہوگا اپنے لیے، جی لیکن خدا کو کوئی 19 20 آگے پیچھے کرے تو میں سب کی ہولینس نکال دیتا، نہ، 10 من نکال دیتا، تو میں نے کہا میں آپ کو بتا جی 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 دوں۔ بہت جی شکریہ جی، بہت شکریہ جی، یہ تو ہماری ریکارڈنگ کا حصہ بھی بن گیا اب تو۔ جی آ، اب ہم یہاں سے تو شروع کرتے ہیں اختتام سے، یہ ہماری کتاب مکمل ہو جائے گی یہاں پہ، لیکن میں آخری حصہ یہاں پہ پلے کرتا ہوں یہ۔ جی تو جرمنی میں تو بہت کر چکے ہیں آپ، لیکن وہاں تو بڑھاپا تو آ گیا لیکن خون میرا ابھی بھی جوان ہے، مجھے اگر یہ شروع کروا دیا سلسلہ تو پھر میں پھر سفر پہ چلا جاؤں گا۔ تو جتنا میں نے صبر کیا ہے، محمد صاحب نے کہا تھا کہ عیسیٰ نے بڑی سیاحت کی اور 120 سال کی عمر میں وفات پائی، جتنی میں نے سیاحت اور جتنا میں نے خدا کے لیے صبر کیا ہے، انبیاء کی تاریخ میں ایک بھی نہیں ہو۔ بے اور اس شک۔ میں گوتم بدھ نے بھی آگے مجھ سے کہا کہ میں تو سمجھا تھا میرے پگ ہار گئے، لیکن جتنا تو چلا ہے خدا کی، ڈگر ڈگر شہر ملک و در ملک، اتنا تو بودا کہتا ہے میں بھی نہیں چلا یہ۔ اور اب میرا ارادہ ہے کہ میں نے موبلائزنگ کر رہا ہوں مین ہیڈن میں اسپیچ دینے کا، نیو یارک میں، جو پاپولر اسپیچز ہوتی ہیں۔ تو میں نے ممبروں سے پوچھا ہے، میں نے لیکن مجھے 25 ممبروں کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پہ فلائر بھی دینے پڑیں گے اور بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اب یوں کہنا کہ ایک ریلی کے لیے، اچھا میں سید صاحب کو بتانا چاہتا ہوں، ایک ریلی بتا دیتا ہوں، انگلینڈ کی، لندن کی، اس کی تیاری کے لیے 3 4 ماہ لگے گا۔ تو میرا ارادہ یہ ہے کہ مین ہیٹن جہاں پہ فیمس پاپولر اسپیچز ہوتی ہیں، وہاں پر میں نیو ہوپ فار امریکہ، تو مسیح کے طور پہ میں وہاں بولنا چاہتا ہوں۔ تو خدا نے چاہا تو یہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ میں تو کسی چیز کو مشکل نہیں سمجھتا خدا کی راہ میں، میرے لیے تو ہر چیز ممکن ہے، ان جیسی دنیا تو میں نے کہیں دیکھی ہے۔ یہ میرا کیا رستہ روٹی یہ تو سید صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ تو سید صاحب وہ بھی شروع کر دیں، اس کا وہ جو ایڈی کارڈ، وہ جو مووی آڈیو یہ دے دیں گے سر، جی اور قرآن صاحب بھی شروع کر دیں۔ تو ویسے تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں امبیسیڈر کو بھی کہہ سکتی، میں نے کہا نہیں، امبیسیڈر کا کیا کہا کہ وہ وہاں جائے، وہ امبیسیڈر جو ہے وہ تو پھر مان جائیں گے، ہے جی، ہم چاہتے ہیں اس طریقے۔ جی حضور، میں انشاءاللہ آج ان کا اختتامی اجلاس ہے جرمنی میں بنا قیام کرتا ہوں۔ حضور یہاں پہ باقی اب خدا حافظ کے الفاظ ہیں، تو میں آپ کا مضمون یہ سب تحریر بھی اس میں آئے گا نا، کتابی صورت؟ جی ٹھیک ہے، زندہ باد، ٹھیک ہے، ایک ایک لفظ جی۔ جی جی حضرت زاہد خان صاحب، بڑھاپا تو آ گیا لیکن خون میرا ابھی بھی جوان ہے، مجھے اگر یہ شروع کروا دیا سلسلہ تو میں پھر سفر پہ چلا جاؤں گا۔ تو جتنا میں نے سفر کیا ہے، محمد صاحب نے کہا ہے کہ عیسیٰ نے بڑی سیاحت کی اور 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ جتنی میں نے سیاحت کی اور جتنا میں نے خدا کے لیے سفر کیا ہے، انبیاء کی تاریخ میں ایک بھی نہیں ہوگا۔ گوتم بدھ نے بھی آ کے مجھ سے کہا کہ میں تو سمجھا تھا میرے پگ ہار گئے، لیکن جتنا تو چلا ہے خدا کے لیے، ڈگر ڈگر، شہر شہر، ملکوں تک،
इतना तो बुद्धा कहता है मैं भी नहीं चला। और अब मेरा इरादा है जी, और मेरा इरादा है, मैं मोबिलाइजिंग कर रहा हूँ मैनहट्टन में स्पीच देने का, न्यूयॉर्क में, जो पॉपुलर स्पीचेस होती हैं। तो मैंने मेंबरों से पूछा, लेकिन मुझे 25 मेंबरों की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर फ्लायर्स भी देने पड़ेंगे और बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। आप यूँ कह लें कि एक रैली के लिए, अच्छा मैं सैयद साहब को बताना चाहता था, एक रैली एक रैली बता देता हूँ इंग्लैंड की, लंदन की। इस तैयारी के लिए 3-4 माह लग जाते हैं, देखा आप? तो मेरा इरादा ये है कि मैनहट्टन जहाँ पे फेमस पॉपुलर स्पीचेस होती हैं, वहाँ पे मैं न्यू होप फॉर अमेरिका, तो मसीह के तौर पर मैं वहाँ बोलना चाहता हूँ। तो खुदा ने चाहा तो मैं, तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि मैं तो किसी चीज़ को भी मुश्किल नहीं समझता खुदा की राह में। मेरे लिए तो हर चीज़ मुमकिन है। इन जैसी दुनिया तो मैंने कई देखी है, ये मेरा क्या रास्ता रोकेंगे? तो सही साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। तो सही साहब वो भी शुरू कर दें, उसका वो जो आईडी कार्ड, वो जो मूवी ऑडियो है, ये दे देंगे सारा। ये अवान साहब भी शुरू कर दें। तो वैसे तो वो कह रही थी कि मैं एम्बेसडर को भी कह देती हूँ। मैंने कहा कि एम्बेसडर का क्या काम के वो वहाँ जाए, वो एम्बेसडर जाए, वो तो फिर मान जाएंगे। हाँ जी, हम चाहते हैं इस तरीके से। तो बाकी जी अलविदाई अल्फाज हैं मेंबरान के। हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। उनको रहे। जी। तो ये यहाँ पे हमारी 17वीं किताब मुकम्मल होगी जी। जिंदाबाद। 17वीं जी। तो जिंदाबाद। अब 18वीं का जी हम शुरू करने जा रहे हैं। जिंदाबाद। अच्छा, एक और मैं तुम्हें बात बताता हूँ। ये कहते हैं ना कि जी। बुद्ध बड़े पुरसकून हैं, गौतम बुद्ध। मैं जब इसकी दुनिया में पहुंचा तो मैंने बहुत सी हकायक देखे। तो एक दिन मैं जा रहा था इसकी दुनिया में से, तो ये सामने से आ रहा था। तो नजदीक आके इसने मुझ पे हमला किया। तो मेरे इर्द गिर्द जो नहीं होती स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक, वो वो थी मेरे इर्द गिर्द, जी। मेरी रूह पर। वहां से फिर बिजलियां निकली, तब ये पीछे हटा। नहीं तो इनका बस चले तो ताकत में जिस पे चाहिए हमला कर देते हैं। जी। तो ये आया सामने से, मैं समझा शुरू की बात है। तो वो मेरे इर्द गिर्द थी, वो जो बहुत ज्यादा, जिसके करंट से 4,000, 10,000, 20,000 एक ही झटके से काम हो जाता है नूर का। ओह, वो लगा ना झटका, तो फिर पीछे हट। तो मैं आपको इनकी आते बता रहा हूँ। जी। ये पूरा मन कोई भी नहीं है। ठीक। जी। जी। हाँ। तो ये तो मुशाहिदे में जाओ तो फिर पता लगता है। जी बेशक, बेशक। इसी तरह कन्फ्यूज का आपने पढ़ा होगा किताब में। मैं जब पहुंचा तो मैं हैरान रह गया। उसका नूर मोहम्मद साहब और ईसा साहब से भी ज्यादा था। वाह वाह। कंफ्यूज। मैं बड़ा हैरान, भाई ये क्या। अच्छा, उसके जहाँ पे खड़ा हुआ था मुझे, तो जैसे कहते हैं सातवां आसमान, जी। ये यानी कि हाई लेवल, तो वहाँ पे ये कहते हैं मोहम्मद साहब के हमजा, ये मेरे चचा वहाँ पहुंचे। तो इसके चचा के नूर में तो दो ही था जी। जी। तो वो तो कंडीशनल पहुंच जाते हैं वहाँ पे कभी कभी। लेकिन ये वहाँ का बासी है कंफ्यूज, वाह। बड़ा नूर था। तो वहां से मैं जब चला तो कोई 20 मिनट का फासला लगा, नजदीक ही था। तो वहां फरिश्तों को देखा मैंने। जी। तो वो फरिश्तों ने अजीब, उनकी बड़ी हैबत, जैसे बिजलियां चमकती हैं गरजता। तो इन्होंने मुझे तलवारें पेश की। तो वो तलवारें जो थी, वो मैंने ऐसे तोड़ के पाउडर बना दी।
जी تو जी। وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ میں نے کہا تلواروں کا دور گیا، اب محبت کا دور ہے۔ واہ۔ تو پھر واپس آیا میں کنفیوز کی طرف، تو اس نے مجھے کہا کہ میں تجھے دکھاتا ہوں، ایک گھر دیکھا جو روشنی میں تھا، دوسرا گھر اندھیرے میں۔ تو میں نے اس سے پوچھا یہ اندھیرے میں کیوں ہے؟ تو وہ اندھیرے میں اس لیے تھا جو پس پردہ اس سے بہت سی غلطیاں ہوئی تھی۔ نور میں وہ گھر تھا جب اس نے نروان پایا، یا پھر اس نے انسانیت کو ایتھکس مورل کی تعلیمات دی۔ تو بڑی چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جی تو اندھے کو تو کیا راہ دکھا سکتا ہے؟ دونوں گریں گے۔ جی بے میں شک۔ نے کہا میں آپ کو تھوڑا سا گائڈ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ جی، یہ تو جی ہے جی آپ کی، جی بہت شکریہ حضور۔ ہم اپنے اگلے مضمون پہ آتے ہیں جی، یہ ہے، جی ایک سیکنڈ دیجیے گا جی، اس کا ہم ویڈیو ڈھونڈ کے کو پلے کرتے ہیں۔ ہاں جی۔ ڈاکٹر جناب مسیح الزماں، اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زید خان علیہ السلام، حضور آپ پر خدا کی سلامتی۔ آج کی اس سوال و جواب کی کوشچن آنسر سیشن کی اس تقریب میں ہم آپ کا حضور استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ہمارے پہلے سوال کی طرف ہم آتے ہیں حضور۔ ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں، ان کا جو سوال ہے، کل رات آپ کی اردو میٹنگ کو سن کر انہوں نے یہ سوال ہمارے سامنے رکھا ہے۔ کہتے ہیں حضور، جوزف سمتھ جو امریکہ میں نبوت کا دعوے دار تھا، 1844 میں شکاگو امریکہ میں اپنے عدالت میں مقدمے کی سماعت کے انتظار کے دوران قتل کر دیا گیا۔ اس کی تعلیمات شرک پر مشتمل تھیں، کیونکہ وہ بھی دوسرے عیسائیوں کی طرح حضرت مسیح ناصری کو خدا کا بیٹا مانتا تھا، اور باقی تمام چرچوں کو غلط اور بے بنیاد کہتا تھا، اور اپنی آرگنائزیشن کو ہی بس درست کہتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ ایسے شرک کرنے والے شخص کو خدا کا نبی کہنا کیا مناسب ہوگا، جس کی اپنی تعلیمات دوسرے عیسائیوں کی طرح شرک پر مشتمل تھیں، اور جس غلط اور مشرکانہ تعلیمات کا مسیح ناصری سے کچھ لینا دینا بھی نہیں، کیونکہ نہ عیسیٰ مسیح صاحب اور نہ ہی ان کی والدہ نے اس طرح کے مشرکانہ تعلیم دی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ غلط اور بے بنیاد عقائد بعد میں آنے والے عیسائیوں کی نے گھڑ لی، اور انسانوں کو بھی خدا کے درجات دینے شروع کر دیے۔ میرا خیال ہے یہ جو مجھے محسوس ہو رہا ہے، یہ ممبر کوئی سید مولودی ہو سکتا جی حضور، ان کا ہی سوال تھا جی۔ ہے۔ یہ بتا رہی ہے، جی جی سینسز بتا رہی ہیں، جی جی چاہے 10 کروڑ میں آ جائے۔ جی جی اچھا میں کیا کہتا ہوں آگے؟ جی، آگے پلے کرتے ہیں جی۔ کیونکہ میں آگے بتا رہا ہوں۔ ہاں جی، اب آپ بتائیں گے جی، آپ کا مضمون شروع ہوگا یہاں سے۔ ان صاحب نے اس کی کتاب نہیں پڑھی، جو میرے پاس وہ کتاب ہے، لیکن اس کا ٹائٹل مجھے یاد نہیں ہے۔ گولڈن پلیٹ، مامون کتاب۔ اس میں یوزف اسمتھ خود کہتے ہیں، وہ اپنی کتاب میں، ریڈ کتاب ہے وہ، اور اسے کہا جاتا ہے، میں دیکھ لوں گا بعد میں، آپ کو بتا بھی دوں گا ٹائٹل اس کا۔
میں فرشتوں کے ساتھ پہنچا اور میں نے خدا کو دیکھا، اور خدا کی میں نے فارم دیکھی، روپ۔ اگر یہ شرک ہے تو پھر سب سے بڑا شرک کرنے والا شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ اگر یہ شرک ہے تو پھر غلام احمد قادیان بھی سب سے بڑا شرک کرنے والا ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میں خدا بن گیا ہوں اور میں تخلیقات کر رہا ہوں۔ تو یوزف شمت کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے اور دائیں بائیں آگ کا نور تھا، نکل رہا تھا، اور میں نے خدا کو دیکھا۔ جب وہ کہہ رہا میں نے خدا کو دیکھا، تو کیا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے چار خداؤں کو دیکھا؟ اچھا، تو یہ شرک نہیں ہے۔ تو یوزف شمت کا معاملہ جو تھا، یوزف شمت اپنی کتاب میں کئی جگہ پر ریفرمیشن کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے عیسائیت کی۔ تو اگر غلام احمد کہیں کہ میں اللہ کے بعد محمد عربی کے عشق میں کافر ہوں، تو کیا یہ شک نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ سوال بھی ادھر سے ہی ہوا ہے، جی بالکل۔ مجھے لگتا ہے۔ تو میں ایک دفعہ پرواز کر کے عائشہ کی روح کی دنیا میں جہاں پہ وہ ہے گزر رہا تھا، تو میں نے عائشہ کو، بی بی عائشہ کو دیکھا، تو میں نے نیچے اتر کے اہلاً سہلاً ہوئی، السلام علیکم، خیریت، وہ بھی چاہتی تھی میرا۔ تو ادھر بات ہو گئی، میں نے تو نہیں چھیڑی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو منہاج القرآن یہ طاہر قادری ہے، یہ جو پروفیسر، اس وقت میرے تعلقات بھی تھے اس کے ساتھ، ہماری ملاقاتیں بھی ہوئی، اس وقت کی بات ہے، یہ پرانی بات ہے۔ تو بی بی عائشہ نے کہا کہ وہ شرک کرتا ہے، لو جی، وہ زیرک ہے، بڑا با علم شخص ہے، اور میں جانتا نہیں، اور حضور جی ذرا دوبارہ سماعت فرمائیے گا، وہ زیرک علماء میں سے ہے؟ یہ زیرک کیا، کون سا لفظ آپ نے یہاں پہ؟ زیرک کہتے ہیں خاص چنے ہوئے جو ہوتے ہیں علماء، جن کے پاس علم بہت ہوتا زیرک؟ ہے جی، وہ زیرک علماء میں سے ہے، بڑا با علم شخص ہے، اور میں جانتا نہیں، اور میں نے تو کوئی عشق کی بات، شرک کی بات نہیں دیکھی، میں کہہ رہا ہوں بی بی عائشہ ہاں جی۔ جی، بلکہ یوں کہہ رہے وہ تو کتابوں میں ہی کھویا رہتا ہے، پڑھنے میں یا لکھنے لکھانے میں، بلکہ اس نے تو دعوت بھی دی تھی ان کے مرزا طاہر صاحب کو، میرے ساتھ کھلا مناظرہ کر دو، یا میں تمہیں اسلام میں لے آؤں گا یا تم مجھے اہمیت میں لے آنا، تو یہ نہیں کہ چوتھے خلیفہ کو چیلنج کیا تھا۔ جی تو میں نے اس پر ان کو یہ کہا، لیکن بی بی عائشہ نے مجھ سے تواتر کے ساتھ اپنی رائے پہ قائم رہی کہ وہ شرک، میں نے کہا پھر بتائے نا، تاکہ وہ مجھے بھی پتہ لگے کہ وہ شرک، تاکہ آئندہ میں اسے نصیحت کروں یا بات چیت ہو، کیونکہ
उस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर तालिनी ने मुझे कहा था अगर आप आएंगे तो हम अलहदा मिलेंगे तन्हाई में। कहा कि वो इश्क मोहम्मदी करते ओए होए। हैं, इसलिए वो शिरक करते ओए। हैं। वो इश्क मोहम्मदी तो गुलाम में कादियान भी करते थे। अच्छा, इसके मामले में। बात से बात ही चल रही थी। जी बेशक। अच्छा, तो मैंने फिर कुछ और बातें, वो बड़ा यहाँ पे कहने के काबिल नहीं है। तो तो फिर मैं चलने लगा। मैंने अभी परवाज़ ही शुरू की थी कि दूसरी दुनिया में अभी मैं गुजर रहा था। तो बीबी आयशा और इनकी दुनिया में थोड़ा बहुत फर्क है। तो उधर से मैंने मोहम्मद अरबी रसूल, अल्लाह के रसूल को आते देखा। तो मैंने कहा इनको भी सलाम वगैरह खैरियत। तो मैं नीचे उतरा। तो कुछ बातें हुई। तो उन बातों में मुझे ख्याल सा आ गया। मैंने कहा कि क्योंकि ये प्रोफेसर ताहिर कादरी के साथ आप काम कर रहे हैं और मिनहाजुल कुरान की ये शाखें नेटवर्क दुनिया में फैल रहे हैं। तो आज मेरी बीवी आयशा से उधर मुलाकात हुई थी। तो वो कहती थी कि ये शिरक करता है। हाँ, तो मोहम्मद साहब को बता रहा हूँ। जी मैंने फिर बताया कि मैंने पूछा, मैं तो जानता हूँ, 2 दफा मुलाकात भी हुई है और वो बहुत बाइल्म शख्स है। तो मुझे भी बताएं फिर कि, तो उन्होंने कहा ये इश्क मोहम्मदी करता है। ओए होए। ये बात मैं इनके साथ मोहम्मद जब मैंने साहब। ये बात की, जी हजूर। जी जी, मोहम्मद साहब के सामने बता बयान कर रहा हूँ मैं। जी जी। इश्क मोहम्मदी करता है। अच्छा, असल जब मैंने ये बात की, तो अगर वो सही बात नहीं थी तो मोहम्मद साहब को कुछ कहना चाहिए था। जी बेशक। तो मोहम्मद अरबी मेरी बात को सुन के खामोश हो गए। हम्म। कोई जवाब ही नहीं। तो जब मैंने देखा कि कोई जवाब नहीं देते इस मौजूद पे, तो कुछ और बातें की, मैं खामोश हो गया फिर। तो मैं वहां से परवास कर गया। मैं हम्म। आपको एक मुशाहिदा इलाही बता रहा हूँ आपको। हाँ ये कोई इल्म की बातें नहीं हो रही यहाँ पे। हाँ, इल्म से। तो अगर ये इल्म तो अंधा है अगर उसका मुशाहिदा ना हो। जी बेशक। ये बातें आपको कौन बताएगा? कोई नहीं। नहीं, ये तो मुशाहिदे। को रख, जी अब दोबारा फरमाएं हजूर। ये तो मुशाहिदे इलाही से मेरे आगे का सफर है। ये तो जी कुछ भी नहीं। बेशक बेशक। ये तो हॉरिजॉन्टल डिमेंशन है। जी इन जहानों को तो मैं कई दफा गुजर चुका हूँ। तो हम किसी और की बात करते बेशक बेशक। हैं। जाए दोनों तरफ, तो मुआवजा आप खुद कर ले। हम्म। ठीक है। उसने फिर ईसा की किताबों में तब्दीली भी की। उसने कहा कि जैसे मोहम्मद साहब ने कहा 4 बीवियां रख सकते हो, अपने लिए उसने कुछ और रखी। तो अगर वो गलत है तो फिर मोहम्मद रसूल भी गलत हो जाते हैं। जी मैं मुआसना कर रहा हूँ इस वक्त। फिर अगर शिरक की बात इन्होंने कही कि वो, जी हजूर, मेरे ख्याल से हम यहाँ से इसको पढ़ लेते हैं, पहला हिस्सा। जी। अच्छा, ये मेरा जवाब सुन के कुछ जवाब दिया था या ठंडे पड़ गए थे? नहीं हजूर, जवाब इन्होंने अ, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, बाद में दे। मैं रोक लेता हूँ एक सेकंड। ये जब पहुंचे गुलाम मकादियान, तो इनका इश्क निकल गया मोहम्मद साहब से मिलकर। जी बल्कि वो मिलने की बजाय कहा कि मैं अपने बेटे को भेजता हूँ, इसकी इताअत कर, फरमा बरदारी। तो वो बेटा आया तो वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी था।
دیکھو اس طرح پول کا بھی عشق نکل گیا. وہ سمجھتا تھا مجھے اٹھا کے ناچے گا. عیسیٰ ابن زکریا نے اس سے ملنا بھی گوارا نہیں. جی. ان ساروں کے عشق وہاں ٹھنڈے نکل. پڑ گئے. ہاں، جی. تھیاں تھیاں ہو جاتے ہیں. تو روح کی دنیا میں علی کا بھی عشق نکل گیا. ابو بکر صدیق کا بھی عشق نکل گیا محمد صاحب سے. اسلام کا جو چڑھا ہوا تھا نا، جی. وہ میں چڑھی وہ نکل گئی. وہ ہو یہ میں نے کیا کہا. تو ادھر تو اسلام کی کہیں پھوٹ نہ پڑ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. وہاں جا کے پتہ لگا کہ سب سے بڑھ کے جو یہ گنہگار ہیں یہ خدا کے ہیں. ہاں. خدا کی طرف توجہ نہیں گئی ان کی. اسلام جاتا تو جائے، محمد صاحب جاتے ہیں تو جائے. ہاں جی. جی. انبیاء کچھ بھی ہیں تو بشر. تو پھر وہاں جا کے ان کو خبر ہوئی کہ وہ جن کی ہم عشق میں تھے وہ تو کچھ اور نکلا. نشے کی رات ڈھل گئی اب خمار نہ رہا. ہاں. ہاں. ہے جی. جی. دوست دوست نہ رہا، یار یار نہ رہا. ہاں. تو یہ تو اثر اپنا دور کے ڈھول سہانے ہیں. دیکھنا دنیا کا بھی ایک آپ نے غور کیا ہوگا، پہلی پہلی ملاقاتیں ہوتی ہیں عورت سے تو عشق کتنا جنونی ہوتا ہاں. جی. ہے جی. یعنی اس کے پھر ایک وقت جب وہ کہتے ہیں واہ پہ آ جانے تھے راہ پہ آ جانے تھے واہ پہ آ جانے. جی. پھر جب واہ پڑا اور اسے پڑھتا ہے جب ایک ساتھ رہتے ہیں ایک ساتھ اٹھتے ہیں تو سب نشے نکل جاتے ہیں جی. جی. محمد صاحب کا بھی عشق نکل گیا. کہتے تھے نا کہ مجھے پوچھا گیا کس سے محبت ہے سب سے زیادہ، کہا عائشہ سے. پھر پوچھا، کہا عائشہ سے. پھر پوچھا غالباً 3 کے بعد پھر کہا ان کے باپ ابو بکر سے. جی. تو عائشہ کا بھی جو تھا وہ عشق نکل گیا نا آخرت. جی. جی. پیارے کوئی کسی کا نہیں ہے. میں نے یہ مسیح کی بات نوٹ کر لو، بے شک. کوئی کسی کا نہیں ہے آخرت میں. تو جہاں بھی پہنچے گا وہاں اگر تیرا کوئی سہارا ہوگا تو حق تعالیٰ کی ذات. آئے ہے. بے شک. اگر تو نے اس سے پیار کیا ہوگا، ورنہ تو ڈیمینشن میں بھٹک بھٹک کے پتہ نہیں کب پہنچے گا اگلی دنیا میں. جی. ہاں؟ تو یہ چیزیں ہیں جو مسیح بتا رہا ہے. وہ راز کھول رہا ہے، راز الہی جو اس سے پہلے کھلے نہیں تھے جی. بے شک. تو میری باتیں جو ہیں وہ میں خدا کے پاس بیٹھ کر سکتا ہوں. واہ. خدا ماتھے پہ بوسے لے کر، آنکھوں کے بوسے لے کر مجھے بتاتا ہے وہ اب ایسا کیوں ہوا. میں نے اپنا جیون دے دیا سارا جی. کہ جو اس سے سنا وہ بتایا، اور جو دیکھا مشاہدہ الہی وہ بتایا، جو سفر ہوا جو جی اس وقت جنت گزری خدا کی واہ. قسم. اللہ اوئے ہوئے، میں میرا ایک قدم ادھر پڑنے لگا تھا، پھر مجھے خیال آیا میں تو کہیں اور بیٹھا ہوں. اوئے، تو میں کیا کر رہا تھا بعد میں بات ہی بھول گیا. آپ کی بات نے جی مجھے بھی بات بلا دی جی. وہ بات جی، آ، کیونکہ وہ نظارہ ایسا تھا جی. کہ جی. 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 عقل کی بات ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی. عقل نے ہاں جی عقل پیچھے رہ جاتی ہے جی. ہاں جی، پیچھے رہ گئی نا پیچھے. بالکل جی. مجھے بات ہی بھول گئی. جی. میں ایسے کر کے آگے کو جا کے پرواز کرنا چاہتا جی. جی. تو پھر مجھے میں رک گیا. تو جب میں یہ سب کچھ بتا چکا جی. اور مجھ پہ بڑھاپا آ گیا تو اب خدا مجھے چوم چوم کر
हाँ जी। उसे दे दे और मुझे गले लगा लगा कर मेरे माथे और आंखों को, अब तो कोई पर्दे नहीं है। हाँ, तो इस राह बेकसी पे जब मैं चला हूं, तो आप ये देख लें अतर, मैंने सारे जहानों को अपना दुश्मन बनाया, हम्म, कोई एक भी नहीं था, हैं, जी कि वो मेरा सहारा बनता। खुशियों की मंजिल मांगी तो गम की गर्द मिली, जी। चाहत के नगमे चाहे तो आहें सर्द मिली, हम्म, दिल के बोझ को चुगना कर गया जो गम खार। हाय हाय। इसको जीना कहते हो तो यूं ही जी लेंगे, उफ ना करेंगे लब सी लेंगे, आंसू पी लेंगे। हम्म, जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार में प्यार है जी। तो बेशक। हाँ, वो कहता है कि बिछड़ गया हर साथी देखे, पल दो पल का साथ, किसको फुर्सत है जो जाने दीवानों का हाल, है जी। बेशक। तो ये बदलते रहेंगे हम सब, जी पता जी। है? ये बदलते रहेंगे, और आप दूसरे जहानों में चलते रहेंगे। अगर आपका कोई सहारा होगा ना, वो सहारा उसके मुतल्लिक मैं हूं खुदा का दिल, कि तुम्हें सही मंजिल की खबर देगा। वरना एक इतने गुलशन है कि न फरिश्ते मंजिल पाते हैं, न दूसरी मखलूक़ात। जी। जी। तो अब ये जो किताबें, अब इस वक्त हम बैठे हुए हैं, ये किताबें जो हैं ये संगम बनेगी खुदा से प्यार का। बेशक। और इसको, संगम को जब खुदा के बेटा बेटी पालेंगे, तो वो झुककर सजदा कर देंगे उस मोहब्बत को जिसको खुदा ने सजदा, है ना। तो इनको क्या पता, ये सहारे ढूंढते हैं, लेकिन इनको क्या पता कि कोई भी सहारा नहीं आखिर। ये बेशक। किन सहारों, वो क्या है, दिल ढूंढता है सहारे, सहारे, वो क्या दौर आया लो बदली बात, हुए गैर वो भी जिन्हें हम पुकारे, है काजल से काले अजब दिन हम। तो काजल से काले जो अजब दिन हैं, मसीह की आवाज को सुन लो जो खुदा का दिन है। मैं ही जानता हूं, और मैं सही मंजिल बता रहा हूं, ये पाके सब जहानों से निजात मिल जाएगी, वरना वहां कौन किसी। बेशक। अब वो मैंने बता रहा था, गुलाम कादियानी ने कहा आप मेरा पैगाम दे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बजाय ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह लिखे, मेरा नाम जी। है। और वो तो हमें, हम तैयार तैयार होके जाते हैं, वो तो हमें बात भी नहीं करते। जी। ऐसे। हम तो उनकी मस्जिद में जा रहे हैं ना, उनके कुरान से बात कर रहे हैं, तो तुम्हें काहे का डर है भाई। तुम्हारा तो ये दावा है कि जमात अहमदिया को इतना इल्म दिया गया कि कोई ठहर नहीं सकता। जी। और तुम्हारे गुलाम में कादिर ने कहा कि इतना वो देगा, क्या कहते हैं वो बुरहान, दलाइल के कोई नहीं ठहर सकता। तो भाई हम ठहरने के लिए तुम्हारी मस्जिद में आ रहे हैं। जी। हम कौन सी अपनी किताब से बात करें। तुम कहते हो जिंदा खुदा से ताल्लुक है, तुम भी बताओ अपना मुशाहिदा, हम भी बताएं। वो एक गाना था, वो नगमा मुकेश का, कि तो वो आदमी कहता है तुम भी तो गाओ, हाँ जी। मेरा प्यार भी तो है मेरा इकरार। हाँ, तो वो कहा तुम भी तो गाओ, हाँ हम ही गाते रहे। जी जी जी। तो असल हाँ,
इधर से तड़प रहा है आदमी। वो मैंने हमेशा कहा है, ए दिल तेरी आहों में असर है कि नहीं। जो हाल इधर है वो उधर है कि नहीं है। उधर भी तो पता कराओ। है, धमाल डाली हुई है, छत को जमीन पे लाना चाहते। तो ये हकायक है। मेरी तालीमात के बाद कोई तालीम नहीं है जो मोहब्बत इलाही को फलांग के है। कौन कहता है? खुदा की जात कहती है। इसके बाद जो मैंने अपने दिल की बातें की अपने दिल से, बस यही चाबी है खुदा की बादशाह। वाह। तो अच्छा कोई बात नहीं। वो एक शेर है, मुझे ये गम नहीं कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदलना चाहो। कहीं तुम ये बदल। सारे ही बदल जाए, खुदा ना बदले, बाकी खैर है। इन्हें ये खबर नहीं जाहिलों को कि मुस्तकबिल तो वहां है जहां पे खुदा है। ये नहीं समझे। और हम इंसानियत के लिए जो आने वाली है वो खुदा की मोहब्बतों को सजदा करेगी, कि फिर वो वहां पे पहुंचेगी, फिर मुशाहिदे करेगी, फिर वजद में आके फिर वो झूम कर कहेगी कि ये खुदा का नक्शे कदम है, तो ये किसका नक्शे कदम था। वाह। हाँ, फिर उन्हें याद आएगा, हाँ खुदा ने कहा था तुम जहां भी पहुंचोगे में एक कदम मेरा होगा, दूसरा कदम मेरे दिल का होगा। देखा, ये बस बता रहा हूं आप जी। ठीक है, आगे करें। तो मैं इसको तो पढ़ता हूँ जी अब। अ, हजरत जायद खान साहब, अ, तो प्रॉफिट अतर खान, जनाब मसीह जुमा, खुदा के दिल, आज के दौर के नए आदम हजरत जाहिद खान अलैहिस्सलाम, हुजूर आप पर खुदा की सलामती हो। हजरत जाहिद खान साहब, आप पर भी खुदा की सलामती। प्रॉफिट अतर खान, आज इस सवाल जवाब की क्वेश्चन आंसर की नशिस्त में, तकरीब में, हम आपका हुजूर इस्तकबाल करते हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के हमारे पहले सवाल की तरफ हम आते हैं। हुजूर, हमारे एक मेंबर फरमाते हैं, जी। उनका ये सवाल है कि कल रात आपकी उर्दू मीटिंग को सुनकर उन्होंने ये सवाल हमारे सामने रखा है। कहते हैं, हजूर, जोसेफ स्मिथ जो अमेरिका में नबूवत का दावेदार था, 1844 में शिकागो अमेरिका में अपने अदालत के मुकदमे की समाअत के इंतजार के दौरान कत्ल कर दिया गया। उसकी तालीमात शिरक पर मुश्तमिल थीं, क्योंकि वो भी दूसरे ईसाइयों की तरह हजरत मसीह नासरी को खुदा का बेटा मानता था और बाकी तमाम चर्चों को गलत और बेबुनियाद कहता था, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ही बस दुरुस्त कहता था। हम्म। सवाल यह है कि ऐसे शिरक करने वाले शख्स को खुदा का नबी कहना क्या मुनासिब होगा, हम्म। जिसकी अपनी तालीमात दूसरे ईसाइयों की तरह शिरक पर मुश्तमिल थीं, और जिस गलत और मुशरकाना तालीमात का मसीह नासरी से कोई लेना देना भी नहीं था, क्योंकि ना ईसा मसीह साहब और ना ही उनकी वालदा ने इस तरह की मुशरकाना तालीम दी। मगर वक़्त के साथ साथ ये गलत और बेबुनियाद अकायद बाद में आने वाले ईसाइयों ने घड़ लिए और इंसानों को भी खुदा के दर्जात देने शुरू कर दिए। हजरत जायद खान साहब, मुझे लगता है कि इन साहब इन्होंने किताब नहीं पढ़ी। मुझे लगता है इन साहब ने इनकी किताब नहीं पढ़ी। जो मेरे पास है, जो मेरे पास वो किताब है, लेकिन इसका टाइटल मुझे याद नहीं है। तो मामून किताब, इसमें जोसेफ स्मिथ खुद को कहते हैं, और उसे कहा जाता है, मैं देख लूंगा, बाद में आपको बता भी दूंगा हाँ, गोल्डन प्लेट टाइटल का। है। वो आगे मैंने लिख दिया जी, गोल्डन प्लेट।
اچھا میں یہاں تھوڑا سا کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز حضور. وہ یہ ہے کہ جب اس کی میرے سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا بھول جا میری کتاب. اچھا جی. بس وہ ایک بات بیان کر دے تو میں تیرا دل سے جان سے شکر گزار ہوں. میں نے کہا بیان کر. کہنے کا بس میری کتاب کا یہ جو ہے وہ یہ بتا دے. اچھا وہ میں بتاتا ہوں وہ کیا تھا. کہ وہ فرشتہ جس نے مجھے چنا تھا لے کر پہنچا وہاں پر جہاں پہ خدا کھڑا ہوا واہ. تھا. ہمیں کوئی آگے جگہ نہیں ملی تو ہم بہت پیچھے جا کے کھڑے ہوئے. تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کھڑا تھا اور آگ ہی آگ تھی. اس کی آنکھوں سے بھی آگ نکل رہی تھی. عجیب سا جلال تھا. میں نے فرشتوں نے سجدہ ہم سب سجدے میں چلے گئے. تو وہ ایک چبوترے پہ کھڑا ہوا. تو ہاں یہ لکھ دے باقی ساری کتاب کو. واہ. تو بھائی اس نے شرک کیسے کر دیا. جی 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 جی. وہ تو خود ہی کہہ رہا میری سارے شرک جو ہے اگر تم کہتے ہو یہ شرک ہے میری جو کتاب میں نے فرشتے نے اچھا بھول جا جب یہ بات نہیں. ہاں ہاں. کیونکہ یہ واقعہ تو میں نے ہم جب پہنچے تو ہمارے سے آگے اتنے فرشتے تھے کہ ہم سب سے پیچھے رو میں کھڑے ہوئے. تو ہم سب نے خدا کو سجدہ کیا اور جیسے وہ ہمیں دیکھ رہا تھا اس کے نور کی تجلی اور جلال کی وہ ہمارے سے برداشت نہیں. تو میں نے کہا میں تھوڑا سا آپ کو یہ گائڈ واہ. کر. واہ. اور یہ جی اس کی کتاب میں حضور جی ذکر ہے جی. ہاں جی. واہ. اور وہ اس کا میں بتا دیتا ہوں. اندھے تو یہ ہیں ہم نہیں ہیں. جی تو ملاقاتیں ہوئی اس سے پرواز میں. پتلا دبلا سا ہے اور نور بھی ریلیٹیو ملا ہوا ہے لیکن اتنا ملا ہوا ہے کہ پرواز کر سکتا ہے. وہ اس میں اس کو کیونکہ مار دیا گیا تھا جی. تو کسی کو مار دینا نبی کو کتنا بڑا جرم ہے. اوہ. جی جی میں یہ بتا رہا. جی بے شک. میں فرشتوں کے ساتھ پہنچا اور میں نے خدا کو دیکھا اور خدا کی میں نے فارم دیکھی. ہوں اگر یہ شرک ہے تو پھر سب سے بڑا شرک کرنے والا شیخ عبد القادر جیلانی ہے. بالکل ٹھیک. اگر یہ شرک ہے تو پھر غلام احمد قادیان بھی سب سے بڑا شرک کرنے والا ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میں خدا بن گیا ہوں اور میں تخلیقات کر رہا ہوں. تو جوزف سمتھ کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا ہوں اس کی آنکھوں سے اور دائیں بائیں آگ کا نور تھا ہوں چل رہا. اور میں نے خدا کو دیکھا جب وہ کہہ رہا ہے میں نے خدا کو دیکھا تو کیا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے چار خداؤں کو دیکھا. ہاں 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 وہ ہو حضور کبھی کبھی ہاں جی یہ تو عیسائیت کے خلاف جا رہی ہے بات. ہاں جی بالکل جائیں. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ عیسیٰ کو بیٹا یہ ہوا. کیا اس نے تین خدا کو دیکھا وہاں پہ کھڑا ہوا. نہیں. اچھا سوچنے کا مقام ہے لیکن یہ عشق میں سوچ جب اندھی ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہو سکتا جی جی جی. ہے. یا تو وہ یہ کہتا نا کہ وہاں تین خدا کھڑے ہوئے تھے اور ایک خدا تھا ایک بیٹا تھا ایک روح القدس تھا. ہاں، تو وہاں چار کھڑے ہوئے تھے یا تین کھڑے ہوئے تھے. تو وہ کہتا ہے میں نے تو صرف ایک ہی دیکھا. اس کی جلال اور اس کی تجلیات اس کی آنکھوں کے نور سے تھر تھر کانپ رہے تھے فرشتے. بھائی وہ چبوترے میں تین چار اور کھڑے ہوتے ہیں نا تو پھر تو ہم مانتے جی کہ بھائی وہ تو پھر واقعی بیٹا مانتا تھا یہ کرتا تھا وہ اسے تو کچھ یاد نہیں آیا وہاں پہ. ابھی یہ ان پہ اپنی تعلیمات کو سچا دوسرے کو جھوٹا. اب وہ دیکھو نا اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں خدا بن گیا ہوں میں کائنات بنا رہا ہوں. اس نے تو نہیں کہا یہ تو کام
یہ بات تو تمہارے جس کی تم ناک رگڑ رگڑ کے بیعت کرتے رہے، غلام احمد قادیانی کی ساری زندگی، اس نے کہا یہ بات. جی اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ خدا میرے ساتھ آگے صحبت کرتا ہے. ہاں؟ یہ فضولیات جو ہیں، اس کا نقصان کیا ہو، کتنا ہو. ہاں جی. بالکل. عام تمثیلی ہے تو پھر کھولو، تاکہ ٹھوکر نہ لگے کسی انسانیت کو. جی شیخ عبد القادر جیلانی کا میں نے اس کی روح کا روپ دیکھا، یعنی جسم دیکھا میں نے. روح کا بھی تو جسم ہے نا. ہاں جی. تو وہی پکا کافر ہوا. بال- پھر محمد صاحب بھی کافر ہوئے کہ میں نے 2 دفعہ دیکھا. واہ. بس وہ محمد صاحب ترب کا پتہ استعمال کر گئے، یہ نہیں بتایا میں نے کیا دیکھا. جی جی بتا دیتے نا. تو اہل جو تھے سرداران قریش، انہوں نے دنیا ڈالی تھی. وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ اس کا روپ ہے، اور یہ جو کعبے میں یہ فرشتے ہیں یہ ایک ہمارا وسیلہ ہے. ہم کہاں مانتے ہیں؟ ہم کون سا شرک کرتے ہیں؟ ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. ہم ان کو وسیلہ مانتے ہیں. تو اگر تم وسیلہ مانتے ہو عیسیٰ کو یا عشق محمدی کو یا بدھ کو، تو پھر وہ کیسے غلط ہو گئے؟ جی 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 جی. نالائق قسم کے لوگ. تو یہ اس کے بات پہ غور کرنا، کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے وہ، ہاں جی کہ میں نے ایک دیکھا بس. وہ بہت بڑا چبوترا تھا نور کا، اس پہ وہ کھڑا تھا. تو اب وہ مجھے بتائے وہ کون سا شرک کر رہا ہے. اس کو جی کہنا چاہیے تھا 3 دیکھے خدا وہاں پہ میں نے. ہاں، جی. دیکھا تھا. وہ تو ایک خدا کی وحدانیت بیان کر رہا ہے کہ میں نے ایک کو دیکھا. ایک کو دیکھا اور اس کی تجلیاں اتنی تھی، نور اتنا تھی ہماری نظر نہیں ٹھہرتی. جی جی اب یہ بتا دیتا نا یہ عیسیٰ ابن زکریا کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا ہے. تو بتاتا ہے تو پھر میں دیکھتا کہ محمد صاحب یہ کون سا اسلام لے کے آتے ہیں نوروں کا. ہاں جی. بتاتا نا کہ میں نے، وہ محمد صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ زمین و آسمانوں کا نور ہے. بتا دیتا اپنے ابا کا نا کہ ہاں؟ میں دیکھتا ہوں کہ سارے اکثر جو بیان ہوا ہے اپنا قرآن میں، یا وہ عیسیٰ کا یا وہ موسیٰ کا ہے. جی تو سارا قرآن پھر عیسیٰ موسیٰ کا نکالو. بے شک. بات بڑی دور تک چلی جاتی. پھر کیسے محمد صاحب کہتے، وہ کہتا کہ میں نے نوروں میں دیکھا ہے. ایسی باتیں بتا کرتا نا عیسیٰ، جیسے میں کر رہا ہوں. تو پھر دیکھو. جی جی جی. اسلام کی تو جی پھر وہ فاؤنڈیشن ہی نہیں کھڑی ہوتی تھی، ہاں، کھڑی نہیں ہو سکتی. بلکہ ضرورت ہی نہیں رہتی جی. ہاں. تو تبھی تو عیسائیت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے کہ تیرے کی یہ شیطان نہیں، شیطانی روح نہیں اس کے اندر. شیطان خود آ گیا زمین کے اوپر. ایسی. دیکھو کہتا ہے کہ وہ ابلیس صبح کا ستارہ بھی وہ پا گیا. اب کوئی شک رہ گیا اس کے شیطان ہونے میں؟ یہ کہتے ہیں وہ. جی وہ کہتے ہیں ہم تو اس سے، وہ خدا ہے وہ شیطان زمین پر. تو وہ تو جو بھی متھا، اس کا متھا تو خدا سے ٹکرا ہوا ہے. جو خدا سے متھا لگا کے ٹکرا ہوا، ہم کیا کریں اس کے آگے؟ جی جی. حملے کر کے دیکھے، کیا کیا نہیں کر کے دیکھے، ہر دفعہ ہمیں مال پڑتی ہے. تو وہی ہے. پھر انہوں نے فیصلہ کیا جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں کے، اس شیطان کو اس کے حال پہ چھوڑو. جی جی. وہی ہے. جوزف سمتھ اپنی کتاب میں کئی جگہ پر ری انفارمیشن کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے عیسائیت کی. ہوں. تو اگر غلام احمد کہیں کہ میں اللہ کے بعد محمد عربی کے عشق میں کافر ہوں، تو کیا یہ شرک نہیں؟ ہاں. مجھے لگتا ہے کہ غالباً سوال بھی ادھر سے ہی ہوا ہے. مجھے لگتا ہے میں نے ایک دفعہ پرواز کر کے، مجھے لگتا ہے یہاں پہ بات اچھا، میں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال بھی.
जी 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 जी। अच्छा, मैं पुरानी बात होगी कोई। आपकी मैं भी नहीं ना जी, बस गॉड गिफ्टेड है जी आपको। बिल्कुल वहीं पे जाके वही नुक्ता याद आता है हाँ, जी। बिल्कुल है। बाकी ऐसा। सब कुछ भूल जाता जी जी जी। वाह। है। तो मैं एक दफा प्रवास करके आयशा की रूह की दुनिया में, दुनिया। आयशा की बीबी आयशा। जी मैं इसको दोबारा पढ़ ये रहा हूँ। आयशा वाइफ ऑफ मोहम्मद कह दे, तो आगे पता लग जाए तो। तो मैं एक दफा प्रवास करके आयशा की रूह की दुनिया में गया। जी। रूह की दुनिया में, हाँ जहां वो, यहाँ से गुजर रहा था। तो मैंने जी बीबी आयशा को देखा। तो मैंने नीचे उतर के अहलन व सहलन हुई, जी। सलाम हुआ, खैरियत हुई, खैरियत वगैरह। वो भी चाहती थी मिलना, तो उधर बात हो गई। मैंने तो नहीं छेड़ी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो मिनहाजुल कुरान, ये तहारुल कादरी है, ये प्रोफेसर। उस वक्त मेरे ताल्लुकात भी थे उसके साथ, हमारी मुलाकातें भी हुई। आप देखें, मैं यहाँ में एक और फिक्रा बताता हूँ। जी। मोहम्मद साहब ने इसके साथ मिलकर पूरी दुनिया में ये मनहाजुल कुरान का नेट बिछाया। हम्म। मोहम्मद साहब हो गए, सहाबा हो गए, सूफी, इन्होंने सबने मिलकर ये नेट बिछाया मनहाजुल कुरान का। और बीबी आयशा कह रही हैं कि ये शिरक है। हम्म। हाँ जी। मुलाकातें हुई उस वक्त की, उस वक्त की बात है, पुरानी बात है। तो बीबी आयशा ने कहा कि वो शिरक करता है। मैंने कहा वो जेर कुलमा में से है, बड़ा इल्म है, बड़ा इल्म उलमा में से है, बड़ा इल्म है इस शख्स के पास, और मैं जानता हूँ। और मैंने तो कोई शिरक की बात नहीं देखी जितना उसका इल्म है। बल्कि यूं कह रहे हैं कि वो किताबों में ही खोया रहता है, हाँ, बिल्कुल ठीक है। पढ़ने में या लिखने लिखाने में। बल्कि उसने तो दावत भी दी थी उसके मिर्ज़ा ताहिर अहमद को हम्म। कि मेरे साथ खुला मुनाजरा कर लो, या मैं तुम्हें इस्लाम में ले आऊंगा, या तुम मुझे अहमदियत में ले जाना। दलाल थे। जी कुरान और हदीस से कहता है। जी जी जी। हम्म। तो ये नहीं गए। तो मैंने इस पर उनको ये कहा, लेकिन बीबी आयशा ने मुझसे तवत्तर के साथ अपनी राय पर कायम रही कि वो शिरक करता है। मैंने कहा हम्म। बताएं ना वो, ताकि वो मुझे भी पता लगे कि वो शिरक, ताकि आइंदा मैं उसे नसीहत करूं हम्म। जब बातचीत करूं। हम्म। क्योंकि उस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर ताहरुल कादरी ने मुझे कहा था अगर आप आएंगे तो हम अलहदा मिलेंगे तन्हाई में। अगली दफा जब आप आएंगे, जी। खतूतों में आया ये खतो किताब, कि मैंने कहा मैं तेरे से जाती बात करनी है। कहा इस दफा जब आएंगे तो कोई नहीं होगा हमारी मुलाकात। हाँ। जी। इसलिए वो कहा कि वो इश्क मोहम्मदी करता है, जी। इसलिए वो शिरक करता है। हम्म। ये भी आशा करी हैं जी कि वो इश्क मोहम्मदी करता है इसलिए वो शिरक करता है। तो भाई इश्क मोहम्मदी तो गुलाम अहमद कादियान भी करते थे। अब बात से बात ही चल निकली है, तो मैंने फिर कुछ और बातें हुई, वो हम्म। बारह यहाँ पे कहने के काबिल नहीं है। तो फिर मैं चलने लगा। मैंने अभी प्रवास ही शुरू की थी कि दूसरी दुनिया में अभी मैं गुजर ही रहा था। तो बीबी आयशा और उनकी दुनियाओं में थोड़ा ही फर्क है। तो उधर से मैंने मोहम्मद अरबी अल्लाह के रसूल को उतरते देखा, तो आते थे। आते देखा, हाँ, मैं प्रभात में था। आते देखा। आते। तो मैंने कहा इनको भी सलाम वगैरह कर लें, खैरियत वगैरह। तो मैं नीचे उतरा, तब कुछ बातें हुई। तो उन बातों में मुझे ख्याल सा आ गया। मैंने कहा क्योंकि ये प्रोफेसर तारुल कादरी के साथ आप काम कर रहे हैं और मनहाजुल कुरान की ये शाखें नेटवर्क दुनिया में फैल रहा है, तो आज मेरी बीबी आयशा से इधर मुलाकात हुई थी। जी। वो कहती थी कि ये शिरक करता है। शिरक करता है। तो ठीक। मैंने फिर बताया कि मैंने मुलाकात में तो मैंने पूछा, मैं तो जानता हूँ वो दो दफा मुलाकात भी हुई है, और मैं बहुत
اور وہ بہت با علم شخص ہے، ہوں تو مجھے بھی بتائیں۔ پھر وہ انہوں نے کہا کہ یہ عشق محمدی کرتا ہے۔ ہوں اچھا تر جب میں نے یہ بات کی، اگر وہ صحیح بات نہیں تھی، ہوں محمد صاحب کو کچھ کہنا چاہیے تھا۔ جی پروفیسر جی حضور بے شک، پروفیسر زاہد خان، حضرت زاہد خان۔ تو اب مسیح لکھے ہوئے، مسیح ظاہر، جی جی مسیح ظاہر، جی کھانا کو بھی نکالو بیچ میں سے جی حضور ان پٹھانوں. مسیح زاہد، یہ سارا نام چینج ہو جائے گا۔ جی جی مسیح زاہد، جی جی زاہد خان بھی نکل گیا جی۔ تو محمد عربی میری بات کو سن کے خاموش ہو گئے، کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ تو جب میں نے دیکھا کہ کوئی جواب نہیں دیتے اس موضوع پر، تو کچھ اور باتیں کی، میں خاموش ہو گیا پھر۔ تو میں وہاں سے پرواز کر گیا۔ ہوں میں آپ کو یہ مشاہدہ الہی بتا رہا ہوں، ہوں یہ کوئی علم کی باتیں نہیں ہیں ہو ہاں رہی یہاں پہ۔ تو اگر یہ باتوں کو رکھ لیا جائے، دونوں طرف موازنہ آپ خود دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس نے پھر عیسیٰ کی کتابوں میں تبدیلی بھی کی۔ اس نے کہا کہ جیسے محمد صاحب نے کہا 4 بیویاں رکھ سکتے ہو اپنے لیے، اس نے کچھ اور رکھی، اپنے لیے اس نے کچھ اور رکھی۔ تو اگر وہ غلط ہے تو پھر محمد رسول اللہ بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ میں موازنہ کر رہا ہوں اس وقت۔ پھر اگر شرک کی بات انہوں نے کی، تو وہ تو عیسیٰ یا اس کی ماں نے ایسی بات نہیں کی۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں یوزف شمت کی. ہاں جی، ہاں یہ جی اس کی بات شروع ہوئی تھی۔ ہاں جی تو وہ تو مانتی ہی نہیں تھی اسے، ایمان نہیں لے کے آئی تھی اس پہ۔ بائبل اٹھا کے دیکھ لیں آپ، میں کئی ثبوتوں کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ جب وہ واز دیتے تھے سیدنا عیسیٰ ابن زکریا، وہ واز میں شامل نہیں ہوتی تھی۔ نہ اس کے بھائی بہن بھائی شامل ہوتے جی جی تھے، بیٹا بیٹی مریم کے. جی، جی اور دنیائی باتوں میں بلاتی تھی۔ اور میں یہ بھی ثابت کر سکتا ہوں، یوحنا میں اس کے بہن بھائی بھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں نا تکلیف ہوتی ہے نا کتنی. جی جی جی۔ ہوں، تو حضور جہاں تک ہم نے اس کو سنا پہلے حصے کو، زندہ باد. تو درمیان میں چلتے ہیں جی کتاب کے۔ ہوں اسے ہوگا اور تو ان کو ناشکر گزار پائے ہے بلا تجد ماشاء اللہ، ناشکر گزار پائے گا تو ان کو۔ ہوں جب یہاں پہ پہنچ گئے، وہاں خدا نے ایک اور بات بھی پوچھ لی کہ جانے والے رے ایک اور سوال کا جواب دیا، یہ وقت تو دے ہی دیا ہے کہ سب کو لے جائے گا، دیکھا نا۔ یہ بات سے پتہ لگتا ہے کہ محبت کی بات ہو رہی ہے، زبردستی ہوتی تو وہ تو ایک مخلوق ہے مخلوقات میں سے، اس کو تو جیسے چیونٹی کے اوپر آپ کا انگوٹھا بھی آ جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ جی 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 بے شک۔ وہ کیا چیز تھی پھر؟ سب کو دے، اس نے پھر سوچا، وہ بھی بڑا عجیب، خدا نے اس کو اتنا وہ پہنچا ہوا تھا، وہ اس نے کہا الا قلیلا، بس وہ چند ہوں گے جو، خدا نے کہا یہی میرے طرف آنے کی راہ ہے کہ میں زبردستی نہیں کرتا کسی. آئے. اور اپنے چاہنے والوں کے لیے صراط مستقیم، سچے راستے پر میں سامنے کھڑا ہوں، ان کو تو نہیں بھٹکا سکے گا. تو واضح ہو گیا کہ طاقت اور ہے، محبت اور ہے، زبردستی اور ہے. اور واہ واہ، بس سر بہت شکریہ جی۔
ہم ہمارے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں حضور۔ جی یہ میں فرماتے ہیں کہ زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ لوگ زندگی میں ہزار طرح کے علوم سیکھتے ہیں اور تحقیقات کرتے ہیں، پھر ایک نہ ایک دن وہ سبھی مر جاتے ہیں۔ اگر اتنی چھوٹی سی زندگی میں اتنا سب کچھ سمجھ کے، جان کے اور حاصل کر کے بھی مر ہی جانا تھا تو رہنے دیتے۔ ہاں ہاں۔ مجھے نہیں لگتا کہ زندگی کا اصل مقصد انسان آج تک جان پایا۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میں اس بارے میں یہ فرماتا ہوں۔ حضور معذرت چاہتا ہوں، یہ ایک ایتھیسٹ ممبر ہے جی، ہاں جی، اچھا اچھا۔ یہ ایتھیسٹ ایک ممبر ہے، تو یہ بتائیے ڈیبیٹ میں یہ سوال رکھتا ہوں۔ بتائیے۔ ہم تو ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو ایتھیسٹ ہیں وہ تحقیق کر کے انکاری ہوئے، جو غلط ہے صحیح ہے یہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن سنجیدہ تھے وہ۔ دنیا میں اتنے علوم ہیں، مثال کے طور پہ اگر میں چاہوں سائنس کے اندر تو اپنی زندگی وقف کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر دوسرا سائنس بھی، سائنٹسٹ بھی کر سکتا ہے، تیسرا بھی، تو ادھر ہی زندگی لگاتے جاؤ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی اور علم پر یا اس کو ستاروں کے لیے، چالوں کو سمجھنے کے لیے یہاں کی زندگی لگا دیں آپ، تو علوم تو بہت ہیں، اس میں کروڑوں کھربوں سال بھی چاہیں تو لگے رہے، لیکن ان سب علم کے اندر میں مثال دے دیتا ہوں۔ آپ شہرت چاہتے ہیں، طاقت چاہتے ہیں، آپ سیاست میں چلے جائیں، ایک جیون نہ کافی ہے آپ کے لیے۔ لیکن اگر میں آپ سے سوال یہ کر دوں کہ زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے آپ کے لیے؟ دولت، شہرت، مکان، پیسے، سب چیزیں، آپ مجھے مختلف جواب دیں گے کہ بھی یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، میں کہوں چلو ٹھیک ہے، اب میں آپ کی ناک پہ ہاتھ اور منہ پہ ہاتھ رکھ دوں تو آپ بھول جائیں گے اپنی شہرت، دولت، سب کو۔ بالکل اگر آپ کمزور بھی ہوئے تو آپ نے جان کی بازی لگا کر آپ کی ناک چھڑوا دی، زندگی۔ بے شک۔ تو وہاں جا کے پتہ لگتا ہے کہ زندگی کا جو پرائورٹی مقصد ہے وہ دو سانسیں ہیں، ایک آتی ہے ایک جاتی ہے، اگر اس کا سلسلہ ٹوٹ جائے تو وہ باقی سارے علوم بیکار ہو جائیں۔ تو داتا علی اجمیری کشف المحجوب میں کہتے ہیں، میں نے بھی بڑی جستجو کی، میں تھک گیا، یہ علم اور وہ علم اور وہ علم اور یہ علم، تھکا ہار کے مجھے پھر سمجھایا جائے، مجھے بتایا گیا یہ علموں میں تو عمر گوا دے گا، وہ علم حاصل کر جس جو تیرے اندر باقی رہ جائے گا۔ باقی ہے۔ اب جب بندہ مر جاتا ہے تو چیز کیا باقی رہتی ہے آپ مجھے بتائیں؟ اگر اس کی صرف روح رہ جاتی ہے کیونکہ جسم، روح رہ، جی بندہ کیا، تو روح کو روحانی مقصد اور غذا چاہیے۔ اب یہ جسم کے لیے نہیں ہے، یہ آپ مرغے کھا کے، کباب شامی، روگنی کھا کے آپ کی روح ترقی کرے گی، یہ تو جسم بڑھتا ہے ان غذاؤں سے، کھا پی کے شربت حتیٰ کٹے مشتنڈ بنا لیتے ہیں آپ، اوور ویٹ کر لیتے ہیں آپ، یہ تو جسم بڑھتا ہے، جو چیز باقی رہ جائے گی وہ روح ہے۔ اور ہم جی حضور اجازت جی دیں تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں جی، کہ جی مضمون تو بہت دلچسپ ہے جی، اور دل بھی چاہتا ہے کہ سنتے ہی جائیں۔ ہاں
जी। ना शुक्रगुजार पाएगा तू इनको। जब यहाँ पर पहुंच गए, वहां खुदा ने एक और बात भी पूछ ली हम्म कि जाने वाले, एक और सवाल का जवाब देता जा। तुझे वक्त तो दे ही दिया है, सबको ले जाएगा। देखा ना? ये, हम्म भाई, ये बात से पता लगता है कि मोहब्बत की बात हो रही है। जबरदस्ती हम्म होती तो वो तो एक मखलूक है, मखलूकात में से। इसको तो जैसे चींटी के ऊपर आपका अंगूठा भी आ जाए तो उसका क्या होगा? वो क्या चीज थी फिर? सबको ले जाएगा। उसने फिर सोचा। फिर वो बड़ा अजीब, हम्म खुदा ने उसको इतना, वो पहुंचा हुआ था वो, उसने कहा इल्ला कलीला। उसने कहा इल्ला कलीला। चंद ने। उसने, जी, उसने कहा इल्ला कलीला। उसने कहा चंद होंगे जो, खुदा ने कहा हम्म यही मेरी तरफ आने वाली, यही मेरी तरफ आने की राह है, हम्म कि मैं जबरदस्ती नहीं करता किसी के साथ, हम्म और अपने चाहने वालों के लिए सिराते मुस्तकीम, सच्चे रास्ते पे मैं सामने खड़ा हूं। उनको तू नहीं भटका सकेगा। तो वाज़ेह हो गया कि ताकत और है, मोहब्बत और है, ज़बरदस्ती और है। बात समझे? बराबर है। हम्म वाह जी वाह, हुजूर बहुत शुक्रिया जी। हमारे अगले सवाल की तरफ आते हैं हुजूर। एक ये मेंबर फरमाते हैं कि जायद खान साहब से सवाल है कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। लोग ज़िंदगी में हज़ार तरह के इल्म सीखते हैं और तहकीकात करते हैं, एक दिन वो एक दिन वो मर जाते हम्म हैं। हाँ, एक दिन वो मर जाते हैं। अगर इतनी छोटी सी जिंदगी में इतना सब कुछ समझ के, जान के और हासिल करके भी मर ही जाना था, तो रहने देते। मुझे नहीं लगता कि जिंदगी का असल मकसद इंसान आज तक जान पाया है। आप इस बारे में क्या फरमाते हैं? हजूर माजरत चाहता हूँ, ये एक एथियस्ट मेंबर हैं, हम्म इन्होंने डिबेट में ये सवाल रखा था, हज़रत जायद खान साहब। हम्म मैं इस बारे में ये फरमाता हूँ, ये चीज़ है कि बहुत अच्छी बात है, हम तो वेलकम करते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि जो एथियस्ट हैं वो तहकीक करके इनकारी हुए। गलत है, सही है, ये अलग मजमून है, लेकिन संजीदा थे वो। दुनिया में इतने अलूम हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहूँ साइंस के अंदर तो अपनी ज़िंदगी वक्फ कर सकता हूँ, ठीक है। फिर दूसरा साइंटिस्ट भी कर सकता है, तीसरा भी। तो इधर ही ज़िंदगी लगाते जाओ। अगर आप चाहते हैं कोई और इल्म पर, या इसको सितारों की चालों को समझने के लिए यही ज़िंदगी लगा दें आप, तो उलूम तो बहुत हैं, यही ज़िंदगी लगा दें आप। तो उलूम तो बहुत हैं, इसमें करोड़ों खरबों साल भी चाहें तो लगे रहें। लेकिन इन सब उलूम के अंदर, मैं मिसाल देता हूँ आपको, मिसाल देता हूँ आपको। आप शोहरत चाहते हैं, आप ताकत चाहते हैं, आप सियासत में चले जाते हैं, एक जीवन नाकाफी है आपके लिए। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल ये कर दूं कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या है आपके लिए? दौलत, शोहरत, मकान, पैसे, सब चीज़ें? आप मुझे मुख्तलिफ जवाब देंगे कि भाई ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। मैं कहूँगा चलो ठीक है। अब मैं आपकी नाक पे हाथ और मुंह पे हाथ रख दूं, तो आप भूल जाएंगे अपनी शोहरत, दौलत, सबको। अगर आप कमज़ोर भी होंगे तो आपने जान की बाजी लगाकर अपनी नाक छुड़वानी है। जिंदगी, तो वहां जाके पता लगता है कि जिंदगी का जो प्रायोरिटी मकसद है वो दो सांसें हैं। है एक आती है, एक जाती है। है अगर इसका सिलसिला टूट जाए तो वो बाकी सारे उलूम बेकार हो जाते हैं। तो दाता है अली हजवेरी कशफुल महजूब में कहते हैं, मैंने भी बड़ी जस्तजू की, मैं थक गया। ये इल्म, वो इल्म,
وہ علم، یہ علم تھک ہار کے مجھے پھر سمجھایا گیا، مجھے بتایا گیا کہ یہ علوم میں تو عمر گوا دوں گا، میں ہوں، تو عمر گوا دوں گا، تو ان علموں میں عمر گوا دے گا. تو یہ علموں میں تو عمر گنوا دے گا. بالکل ہاں جی. سمجھایا گیا، عمر گوا دے گا وہ علم حاصل کر جو تیرے اندر باقی رہ جائے گا. اب جب بندہ مر جاتا ہے تو چیز کیا باقی رہ جاتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں پرافٹ اختر. حضور آپ حضور اس کی صرف روح رہ جاتی ہے. حضرت زاہد خان صاحب، روح رہ جاتی ہے، بندہ تو گیا. ہوں. تو روح کو روحانی مقصد، غذا اور غذا چاہیے. اب یہ جسم کے لیے نہیں ہے. آپ مرغے کھا کے، کباب شامی روغنی کھا کے آپ کی روح ترقی کرے گی؟ یہ تو جسم بڑھتا ہے ان غذاؤں سے. کھا پی کے شربت ہٹا کٹا مشٹنڈا بنا لیتے ہیں آپ، اوور ویٹ کر لیتے ہیں آپ. یہ تو جسم بڑھتا ہے. جو چیز باقی رہ جائے گی وہ روح ہے. یہاں تک جی ہم نے پڑھا اس کو درمیان سے. کافی ہے. اب ہم آخری اس کا حصہ سنتے ہیں جی. جی. نبی نہیں ہے. خاتم النبی کہتے رہو کہ وہ اعلیٰ عرفہ مقام ہے، لیکن یہ کیوں کہتے ہیں کہ نبی نہیں ہے؟ پھر دیکھا اس کو بتایا کہ نہیں پردے کے پیچھے جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے عورت کا استدلال کیا، عورت کا اس کو پیچھے کیا. ان کو پتا تھا کیونکہ آدمی کی نبی بھی ولی کا جو بھی ہے وہ عورت کے سامنے ننگا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا عورت جانتی ہے تو بہت سی باتیں ہوئی. تو اب جو دکھایا گیا ہے وہ یہ ہے، اس کو دکھایا یہ گیا کہ اب کہ میں آپ کا نور جو تھا وہ میل تھا، اور میں نے کہا تھا وہ فیمیل ہے. جی جی پرافٹ جاکب کی بات ہو رہی تھی جو سیمینار میں، جو کس کی بات ہو رہی تھی؟ برادر جاکب نے جو دیکھا تھا. ہاں. ہاں. دیکھا. پانی نور میل تھا. جی جی نام لکھ دے. جی جی وہ نام آیا پورا اس میں، پورا معاملہ آپ نے بتایا، ہاں جی. آلریڈی نام آ چکے ہیں. ہاں. تو اب موقع جو دیا جائے گا وہ عورتوں کو دیا جائے گا. وہ نبیاں بھی ہوں گی، مسیح بھی ہوں گی، اور کیونکہ ان کو یہ موقع دیا جائے گا خدا کی دنیا لانے کے لیے، تو وہ آپ کا نور میل بھی تھا. ٹھیک. تو ان حالات کے اندر اب عورتیں پہلی دفعہ آزاد ہو کر فریڈم آف سپیچ میں اپنا اظہار کر سکیں گے کہ ہمیں بھی خدا نے بڑا پیار کیا تھا. تو اب اس لیے اب وہ آپ کا نور دکھایا گیا جسے میں فیمیل کہتا تھا. تو اب جو رول جو مردوں نے کیا تھا اب وہ عورتیں کریں گی. ٹھیک؟ یس. آپ حیران رہ جائیں گے جب یہ شخص جو ایتھیسٹ تھی، اب اس کی کتاب آ رہی ہے، آپ حیران رہ جائیں گے اس کے کیا کیا معاملات خدا سے جو انکاری. تو یہ بات ہے، ہمیں ضد بحث نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی آ گیا، کوئی ایسا آ جائے تو وہ ہماری تعلیمات پہ سے جو چڑھ کے گیا ہوگا تو ہماری تعلیمات کا انکار کیسے کر دے گا؟ اب اپنا اظہار کرے گا. تو اس کا مفصل جواب میں نے آج آپ سمجھا. جی 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 ضرور، بہت شکریہ جی. بہت عمدہ جی. آج کا پروگرام ایک سے زیادہ دفعہ آپ ممبران کو دیکھنے کے لائق ہے ہمیشہ کی طرح.
اختتامی الفاظ سے پہلے حضور میں ایک شعر جہاں پر رکھوں گا خدا کے غم سے جڑا ہوا، آپ نے بیش بہادر سنا ہوگا کہ ہزاروں غم واہ، اور ایک تیرا غم، ہزاروں غم ایک تیرا. یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے، ہائے. تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے، اور محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے. واہ واہ. تو آج کے اس پروگرام کے اختتام پہ ہم مسیح زماں اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس قیمتی وقت اور رہنمائی کے لیے، اور اگلے معین وقت پر اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. حضور آپ پر خدا کی سلامتی اور ہمارے سبھی ممبران کا بہت شکریہ. میں بھی سنا دوں ایک شعر. جی حضور. ہاں جی. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کی سی، واہ. راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کی سی. تو میں نے چاہا تھا کہ یوں ہو جائے. ٹھیک ہے، تو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اب تک تو محبت کو اعلیٰ الفا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ میرے وہ جو میں نے 2 دن پہلے لکھا ہے کہ وہ محبت جو پیدا کی خدا نے، جسے جہان تخلیق کی ہے، وہ آ کے سجدے کر کر کے عشق اندھیرے کی روتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے جب میں خدا کے حضور سجدہ کرتی ہوں تو خدا تیری محبت کا ذکر ہے. واہ. تو نہ جانے آگے کیا سے کیا ہو جائے. کتنی بڑی بات کہہ رہی. تو ہمیں دل کھول کر، اپنے دریچوں کو کھول کر صبر کرنا ہی روحانیت کا، اور کبھی نہیں کہنا کہ دی اینڈ ہو گیا. بے شک. ٹھیک ہے جی. جی حضور بہت شکریہ جی. یہ میں ریکارڈنگ ختم کرتا ہوں یہاں سے، ادھر سے برادر موزز سائمن جو بھی ہوں. تو یہ الوداعی جی خدا حافظ تھا یہاں پہ، جی. میں پڑھ دیتا ہوں جی. اس نے کہا کہ اے لوگو، تم یہ کیوں کہتے ہو کہ محمد رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ خاتم النبیین کہتے رہو کہ وہ عالی اور عرفہ مقام ہے، لیکن یہ کیوں کہتے ہو کہ نبی نہیں آئے گا؟ پھر یہ بی بی دیکھا. عائشہ کہہ رہی ہے. جی بی بی جی، عائشہ. بی بی عائشہ کے بیان ہے جی. جی جی. میں تھوڑا پیچھے سے پڑھ دیتا ہوں. نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. جی جی. جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے عورت کا استدلال کیا ہے. سوری، یہ کیوں کہتے ہو کہ نبی نہیں آئے گا؟ پھر دیکھا اس کو بٹھایا، اس کو بٹھایا کہ نہیں، اس کو پردے کے پیچھے. ہوں. جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے عورت کا استدلال کیا ہے، عورت کو اس کو پیچھے کیا. ان کو پتا تھا کیونکہ آدمی کی، نبی بھی ولی بھی جو بھی تھے، نبی بھی ولی بھی جو بھی ہے، وہ عورت کے سامنے ننگا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ عورت، زیادہ عورت جانتی ہے سارا. تو بہت سی باتیں ہوئیں، تو اب جو دکھایا گیا وہ یہ ہے، اس کو دکھایا یہ گیا ہے کہ اب کہ میں آگ کا نور جو تھا وہ میل تھا، اور میں نے کہا تھا وہ فیمیل ہے. اب آسمانی نور میل تھا، تو اب موقع جو دیا جائے گا وہ عورتوں کو دیا جائے. وہ نبیہ بھی ہوں گی، مسیح بھی ہوں گی، اور چونکہ ان کو یہ موقع دیا جائے گا خدا کی دنیا لانے کے لیے، تو وہ آگ کا نور میل بھی تھا. ٹھیک، نور میل. تو ان حالات کے اندر اب عورتیں پہلی دفعہ آزاد ہو کر فریڈم آف سپیچ میں اپنا اظہار کر سکیں گی کہ فریڈم آف سپیچ میں اپنا اظہار کر سکیں گی کہ ہمیں بھی خدا نے بڑا پیار کیا تھا. تو اب اس لیے اب وہ آگ کا جو نور دکھایا گیا ہے جسے میں فیمیل کہتا تھا، وہ اب جو رول جو مردوں نے کیا تھا اب وہ عورتیں کریں گی. آپ حیران رہ جائیں گے جب یہ شخص جو ایتھیسٹ تھی اب اس کی کتاب آ رہی ہے، آپ حیران رہ جائیں گے. آپ یہاں پر حضور کرسٹیانہ کا پیچھے قصہ بیان کر رہے تھے، ہوں. اس کے کیا کیا معاملات خدا کے ساتھ ہوئے.
جو اس کا انکاری، نام لکھ دے جی. جو وہ حضور کا قصہ پورا لکھا ہے جی، حضور قصیانہ کا. اچھا نام بھی بتایا. ہاں جی، نام بھی ہے، قصہ بھی ہے. اوکے. ہم چونکہ پڑھ جہاں سے رہے ہیں تو میں ہاں وہ، جو آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ گیا. ہمیں ضد بحث نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی آ گیا، کوئی ایسا آ جائے، وہ ہماری تعلیمات پر سے چڑھ کے گیا ہوگا، تو چل کے گیا. جی چڑھ کے گیا ہوگا، تو ہماری تعلیمات کا انکار کیسے کر دے گا؟ ہاں. ہاں، وہ اپنا اظہار کرے گا تو اس کا مفصل جواب میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے پرافٹ. جی جی حضور، بہت شکریہ جی، یہ بہت عمدہ پروگرام ایک سے زیادہ دفعہ ممبران کو دیکھنے کے لائق ہے. ہمیشہ کی طرح اختتامی الفاظ میں پہلے حضرت زاہد خان صاحب ایک شعر، حضور میں ایک شعر یہاں پر رکھوں گا، خدا کے غم سے جڑا ہوا. آپ نے بہا دفعہ سنا ہوگا. یہ میں نے جو شعر پڑھا تھا جی، اس کے بعد پھر آپ نے شعر پڑھا. حضرت زاہد خان صاحب، میں بھی سنا جاؤں ایک شعر، اور پھر اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، فصل کی راحت کے. وصل کی راحت کے سوا. تو میں نے چاہا تھا کہ یوں ہو جائے ٹھیک. تو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اب تک جو محبت کو آل و عرفہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ میرے، وہ جو میں نے 2 دن پہلے لکھا ہے کہ وہ محبت جو پیدا کی خدا نے، جس سے جہاں تخلیق کی ہے، وہ آ کے سجدے کر کر کے ہچکیاں لے لے کے روتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے، جب میں خدا کے حضور سجدہ کرتی ہوں تو خدا تیری محبت کا ذکر کرتا ہے. ہائے ہائے ذکر ہوگا جب قیامت کا تیرے جلووں کی بات ہو. ہائے ہائے. تو نہ جانے آگے کیا سے کیا ہو جائے، تو ہمیں دل کھول کے اپنے دریچوں کو کھول کے سفر کرنا ہے ہم، یہ روحانیت کا. ہم، اور کبھی نہیں کہنا کہ دی اینڈ ہو گیا، ٹھیک ہے. ہائے. دیکھا وہ محبت کیا کہہ رہی ہے. جی میں تو وہاں اپنا ذکر چاہتی تھی، لیکن وہ وہاں تیرا ذکر کرتا ہے. ہائے ہائے. جی. ہم، تو یہ یہاں پہ ختم ہو گیا جی حضور، جی اختتامی الفاظ کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ 2 مکمل ہو گئی. جی حضور، یہ آج خدا کی عنایت سے 2 کتابیں، زندہ باد. 18 کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں جی. زندہ باد زندہ باد. تو ہم نے 21 کتابوں کا دسمبر میں وعدہ کیا تھا خدا کے حضور، تو جی. آنے والے چند دنوں میں ہی یہ کتابیں مکمل ہو جائیں گی. خدا نے اگر آپ چاہا. چاہیں تو میں اس کو ریکارڈنگ کو بند کر دوں حضور. کر دے بند.